फी होगा, या फिर नाम होगा या फिर ला होगा। ये दो फर्क समझ में आ गया आप लोगों को? समझ में आ गया सबको? कोई सवाल ऑनलाइन वालों को समझ में आया? सर हेलो सर, मैंने ये पूछना था कि माँ का तो मतलब समझ में आ गया, हाजा का बता दें दोबारा। हम लोग हमजा जो है बेसिकली वो दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। या तो इसमें दो फर्क है, माँ से दो चीज़ों में फर्क रखता है। सबसे पहला तो ये कि आप इसमें किसी चीज़ का नाम ले रहे हो, ठीक है? अहादा बैतुन, अहादा माउन, अहादा ताविलतुन, ठीक है? आप इसमें किसी भी चीज़ का नाम ले रहे हैं तो फिर उससे आप शुरू में क्या आएगा आप उसके बारे में सवाल कर रहे हैं। दूसरा फर्क ये होता है कि इसके जवाब में क्या चीज़ें आएंगी, या तो इसके जवाब में हम उर्दू में जब पूछते हैं, मैं आपसे पूछूंगा उर्दू में कि क्या ये मोबाइल है, तो आप इसका भी जवाब या तो हाँ में देंगे या फिर नहीं में देंगे। इसी तरह अरबी में भी ये जो सीगा होता है हमजा वाला, तो इसमें आप किसी चीज़ का नाम लेंगे अहादा बैतुन, तो इसका जवाब दो ही तरीके से हो सकता है, या तो नाम या फिर ला। ठीक है, समझ में आया? सर आपने बोला था इस्तेफाम की हेडिंग डालने का, तो इस्तेफाम की हेडिंग में यही महादा और इस्तेफाम की हेडिंग आएगी? समझ नहीं आया आपका सवाल। इस्तेफाम की हेडिंग में क्या? जी आपने बोला था इस्तेफाम की हेडिंग भी आप लोग डाल लेना, तो इस्तेफाम की हेडिंग में यही डिटेल आएगी महादा अहाजा बैतुन वाली? नहीं, और भी सीगे हैं, वो हम लोग आगे जाके आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते रहेंगे। जैसे जैसे हमारे साथ आते रहेंगे ऐसे ऐसे हम इस्तेफाम वाले सीगे पढ़ते रहेंगे, ठीक है? अच्छा, ये इस्तेफाम के जो है छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं। जी, इस्तेफाम का मतलब होता है सवालिया अंदाज, ठीक है? हम उर्दू में सवाल किस किस तरह करते हैं? क्या ये घर है, एक पहला सीगा हो गया, ठीक है? ये क्या चीज है, ये कौन है, ये कहाँ है, ये कब आएगा, ये कब जाएगा, ये सारे क्या हैं? ये सवाल के सीगे हैं, ठीक है? तो इसी तरह हमारे साथ अरबी में भी ये सारे के सारे सीगे आएंगे, जिसमें हमें वो अलग अलग फायदा दे रहा होगा। कभी आप उससे टाइम के बारे में पूछ रहे होंगे, कभी उससे किसी जगह के बारे में पूछ रहे होंगे, कभी उससे किसी इंसान के बारे में पूछ रहे होंगे, कभी उससे कोई ऐसी गैर आकल चीज के बारे में पूछ रहे होंगे। तो ये सारे के सारे सीगे अभी हमारे साथ इंशाल्लाह आएंगे आगे जाके, ठीक है? तो आपने जो इस्तेफाम वाली हेडिंग बनाई है, इसके नीचे भी और सीगे ऐड होते रहेंगे आगे जाके। तो सर हाजा बैतुन नहीं हो सकता, सीधा हाजा बैतुन होगा? हादा बैतुन आप बोल सकते हैं, आपको सवाल पूछना है हादा बैतुन, तो जवाब देगा या तो नाम में नाम हादा बैतुन, या फिर क्या जवाब देगा ला हादा मदरसतुन। आ का बोल रहे हैं विदाउट आ, हाजा बैतुन नहीं हो सकता। हादा बैतुन तो ये जवाब हो गया, ये घर है। हादा बैतुन का क्या मतलब होगा, हम पहले पढ़ चुके हैं कल आखिरी क्लास में। हादा बैतुन अगर बोलेंगे तो ये क्या होगा? मैंने वो रिकॉर्डिंग सुनी है तो थोड़ा इस वजह से कंफ्यूजन थी जी, शुक्रिया। मैंने वो रिकॉर्डिंग सुनी है तो वो कट कट के आवाज आ रही थी, तो मैं क्लियर नहीं हुई, इस वजह से पूछ रही हूँ। हाँ, अगर आप हादा बैतुन बोलेंगे तो इसका तर्जुमा क्या होगा? ये एक घर है, ठीक है? तो इसमें आप सवाल नहीं पूछ रहे, बल्कि आप ये एक खबर दे रहे हैं हमें कि ये एक घर है, ठीक है? हादा बैतुन का मतलब होगा ये एक घर है। अहादा बैतुन, क्या ये एक घर है, ठीक है? मा हादा, ये क्या है, तो आप जवाब देंगे हादा बैतुन। समझ में आया? जी जी। और कोई सवाल पीछे पीछे औरतों में कोई सवाल? जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ सही। हाँ चले, अब कौन कोई अगला जुमला कौन पढ़ेगा? ऑनलाइन में कोई पढ़ सकता है? जी एक मिनट, आप ये बोलिए जो हमें क्लास छूटी है ना, उसके लिए हम क्या करेंगे? आपकी जो क्लास छूटी है, आखिरी जो सबसे पहली क्लास थी बेसिकली वो हुई नहीं है। हमने जो हमारी आखिरी क्लास थी जुमेरात को थी गालिबन, तो हमने वही हमारी पहली क्लास थी, उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। वो प्लीज भेजना हमें। जी इंशाल्लाह मिल जाएगी आपको, ठीक है? जज़ाकल्लाह खैर। बारकल्लाह फीकुम। और कोई सवाल? चलिए अगला जुमला कौन पढ़ेगा ऑनलाइन में? सर ये एक मैं सवाल करना चाहूंगी, सॉरी, ये नाम का मतलब बता देंगे, नाम का मीनिंग बता देंगे, नाम हाजा बैतुन? नाम का क्या मतलब होता है? हाँ हाँ या जी, या जो भी कोई भी ऐसा जुमला जो इस बात पे दलालत करता है, जी हाँ, ठीक है? ये अरबी जबान में क्या आएगा? नाम। ओके सर। और नफी में क्या आएगा? ला नहीं, ठीक है? जैसा बोलते ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या मतलब होता है ला इलाहा इल्लल्लाह का? नहीं कोई नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, ठीक है? हाँ, अगला जुमला कौन पढ़ेगा ऑनलाइन में? जी मैं पढ़ूं। मा हादा सवालिया अंदाज है और बेजान चीज है, गैर आकिल चीज है, क्या ये क्या है? अब आगे उसका जवाब है हादा ये कमीसुन, कमीज है, एक कमीज है। हाँ, ये मा हादा ये क्या है? हादा कमीसुन, ये एक कमीज है, ठीक है? उसके बाद हादा सरीरुन, अब इस्तफहामिया आ गया, जब आ गया तो इस्तफहामिया आ गया।
ٹھیک ہے. کیا یہ ایک هذا سریر، کیا یہ ایک کرسی ہے؟ لا نہیں. سریر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سریر کا مطلب ہوتا ہے بیڈ. سریر کا مطلب ہوتا ہے بیڈ. ٹھیک ہے. ہاں تو سوال کیا پوچھ رہا ہے؟ کیا یہ ایک چارپائی ہے؟ لا نہیں. هذا یہ کرسی، ایک کرسی ہے. ہاں احسنتی. هذا سریر، وہ پوچھ رہا ہے کیا یہ ایک بیڈ ہے. ٹھیک ہے. تو جواب کیا ہے؟ ہاں یا نہیں میں جواب ہوگا تو تصویر سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا جواب ہے نہیں، یہ کیا ہے؟ ایک کرسی ہے. هذا کرسیون. ٹھیک ہے. ہاں اگلا جملہ کوئی یہاں سے اردو میں پڑھنا چاہے گا؟ آپ کون سی یہ بک پڑھا رہے ہو؟ جی یہ عربی میں آپ کون سی بک پڑھا رہے ہو؟ دروس اللغت؟ کون سی؟ ہاں جی دروس اللغہ فرسٹ پارٹ. جی تو پھر ہم مارکیٹ سے یہی لائے؟ جی ہم مارکیٹ سے یہی بک لائے، دروس اللغت پارٹ فرسٹ؟ جی 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 آپ کو یہی بک لینی پڑے گی. اوکے اوکے جزاک اللہ. بارک اللہ فیک. ہاں کوئی پڑھنا چاہے گا پیچھے سے؟ سر میں پڑھوں؟ ہاں پڑھیں. هذا مفتاح لا هذا قلم. هذا مفتاح کیا مطلب ہوتا ہے؟ هذا مفتاح یہ کیا یہ چابی ہے؟ کیا یہ ایک چابی ہے؟ ٹھیک ہے. نہیں یہ تصویر قلم کس ہے. چیز کی بنی ہوئی ہے؟ قلم کی. قلم کی بنی ہوئی ہے. کیا مطلب ہوتا ہے قلم کا؟ پین. پین. ہاں ٹھیک ہے. تو آپ کیا جواب دیں گی؟ لا هذا قلم. لا هذا قلم. پیچھے مائک ہے؟ پیچھے مائک چل رہا ہے؟ مائک نہیں چل رہا؟ اچھا میں ایڈمن میں کوئی اگر جا کے بتا سکتا ہوں ان کو بتا دیں مائک نہیں چل رہا. ٹھیک ہے. سمجھ میں آ رہا ہے سب کو؟ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تو اپنے سوال نوٹ رکھیں، جب مائک چلے گا تو پھر آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں جملہ کیا تھا؟ هذا مفتاح. کیا مطلب ہوتا ہے مفتاح کا؟ چابی. مفتاح کا مطلب ہوتا ہے چابی. تو جواب کیا دیا جا رہا ہے؟ لا هذا قلم، کہ یہ ایک پین ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کون پڑھے گا؟ پڑھ سکتے کوئی؟ یہ ایک تارا ہے. ما هذا یہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب کیا دیا جا رہا ہے؟ آپ کے پاس بک ہے؟ نہیں ہے؟ اچھا آپ پیچھے، آپ کے پاس بک نہیں ہے؟ آپ سے پیچھے کتاب تو آپ باہر سے لے سکتے ہیں ویسے. ٹھیک ہے. ہاں اور برابر میں آپ کے پاس ہے بک؟ اچھا ٹھیک ہے. ابھی اگر شیئر کرنا چاہے ابھی شیئر کر لیں، بعد میں باہر سے لے لیجیے گا. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شیخ وعلیکم السلام. ایک سیکنڈ. شیخ یہ پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے جو بکس کا کہا تھا کہ ان کو ایڈریس پہ ان کے پہنچا دی جائیں گی، وہ کب تک مل جائیں گی تاکہ ہمیں سامنے بیٹھ کے زیادہ بہتر ہوگا؟ پی ڈی ایف میں آپ کو پتہ ہے بڑا مشکل ہوتا ہے پڑھنا. اچھا یہ میرے خیال سے آپ ایڈمن سے پوچھ سکتے ہیں. آپ کا شاید کوئی گروپ وغیرہ بنا ہوگا تو، یا آپ کا جس نے ایڈمیشن کیا اس کو آپ ایک میسج بھیج سکتے ہیں ایسے سوالات کے بارے میں، خاص طور پہ کہ بکس کب ملیں گی یا یہ سارے طریقہ کار کب ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. جی شیخ جزاک سر اللہ. بکس کے لیے پہلے آرڈر دینا پڑے گا؟ مجھے نہیں پتا اس کے بارے میں. آپ لوگ کو میرے خیال سے پی ڈی ایف فائل شیئر کر دی گئی ہے. اور سر پی ڈی ایف میں مشکل ہوتی ہے ذرا. بک میرے خیال سے آپ اپنے کبھی قریبی کوئی بھی جگہ سے خرید سکتے ہیں. یہ بک نارملی ہر جگہ پہ اویلیبل ہوتی ہی ہے. ٹھیک ہے. باقی یہ کہ آپ انشاءاللہ اپنا جو بھی آپ کے ایڈمن میں لوگ ہیں نا جنہوں نے آپ کا ایڈمیشن کیا ہے ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں اس بک کے بارے میں. ٹھیک ہے. نہیں نہیں ماں کے الگ الگ مطلب ہوتے ہیں. ابھی فی الحال جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ استفہام پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. کیا مطلب ہوتا ہے استفہام کا؟ سوالیہ. ٹھیک ہے. ماں کے اور بہت سارے مطلب ہوتے ہیں. ماں نافیہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ماں الذی موصولہ کے معنی میں بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ آپ آگے جا کے انشاءاللہ پڑھیں گے. ابھی فی الحال جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ استفہامیہ کے سوالیہ انداز جو ہوتا ہے. اور اس میں ماں کا استعمال کب ہوتا ہے خاص طور پہ؟ جب وہ استفہام میں آ گیا. خاص طور پہ ماں کب ہوتا ہے؟ جب غیر عاقل کے لیے ہو. جب غیر عاقل کے لیے ہو. ٹھیک ہے. ہاں کون پڑھے گا؟ ہاں آپ کوئی سوال پوچھ رہے تھے. بروج بروج بھی نجم کو نجم کے قریب قریب کا ہی معنی ہوتا ہے. بروج ستاروں کے جھنڈ یا ستاروں کے درمیان والی جگہ اس معنی میں آتا ہے. نجم خاص طور پہ ایک ستارہ. ہاں پڑھے. کون پڑھ رہا تھا؟ جیسے وہ نجم اذا ما هذا یہ کیا ہے؟ هذا نجم یعنی کہ یہ ایک ستارہ ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کون پڑھے گا؟ تمرین. اب سوال جواب ہو رہے ہیں. ہاں میں کیا پڑھ سوال سکتا ہوں؟ جواب پوچھے جائیں جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں چلیں پہلا سوال آپ پڑھیں. ما هذا یہ کیا ہے؟ هذا مفتاح یہ ایک چابی ہے. ٹھیک ہے. تصویر سے آپ کو پتہ چلے گا چابی ہے. پیچھے کس کے پاس کتابیں ہیں؟ سر تمرین کا کیا مطلب ہے ایکسرسائز میں؟ ہاں مطلب ایکسرسائز. ٹھیک ہے. آپ لوگوں کے پاس کس کے پاس کتاب ہے؟ پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں ما هذا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ هذا کتاب یہ ایک کتاب ہے. ٹھیک ہے. ہاں اس کے بعد کون پڑھے گا؟ پیچھے کا مائک صحیح ہو گیا؟ بتا دیے. ہاں کون پڑھے گا؟ آن لائن پڑھ سکتے کوئی؟
میں پڑھ سکتا ہوں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ما هذا ہاں کوئی اور بھی پڑھ رہا ہے هذا شاید؟ قلم یہ قلم ہے. هذا قلم. ٹھیک ہے. اس کے بعد ما هذا باب. ما هذا باب. کیا مطلب ہوتا ہے باب کا؟ دروازہ. دروازہ. دروازے کی جمع کیا ہوتی ہے پتہ ہے کسی کو؟ ابواب. ابواب. احسنتم. ابواب ہوتی ہے زیادہ دروازے. ٹھیک ہے. اور باب کہتے ہیں ایک دروازے کو. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ ما هذا. یہ کیا چیز ہے؟ بیت. هذا بیت. بیت. کیا مطلب ہوگا هذا بیت کا؟ یہ گھر ہے. ایک گھر ہے. یہ ایک گھر ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ ما هذا ما هذا. یہ کیا چیز ہے؟ هذا کرسی. ما ہاذا یہ کیا ہے؟ ہاذا کرسی. هذا کرسی. یہ ایک کرسی ہے. ٹھیک ہے. ہاں سیکنڈ تمرین کون پڑھے گا؟ یہ ایک کرسی ہے. هذا بیت کیا یہ ایک گھر ہے؟ جی. هذا بیت. کیا یہ ایک گھر ہے؟ تو آج تصویر کسی بنی ہوئی ہے؟ مسجد مسجد کی. تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ لا هذا مسجد. لا ہاذا هذا مسجد. مسجد. ٹھیک ہے. کیونکہ شروع میں حمزہ آ گیا، الف آ گیا، تو اس کا جواب ہاں یا نہیں میں ہوگا. تو ہم نے کیا جواب دیا اس کا؟ لا. لا نہیں، یہ گھر نہیں هذا ہے. نہیں. کیا ہے؟ یہ ہاذا مسجد مسجد. ہے. دوسرا سوال کیا ہے؟ هذا مفتاح. هذا مفتاح. کیا یہ ایک سر چابی ہے؟ آن لائن میں سبھی ایک ساتھ جواب دے رہے ہیں تو ڈسٹربینس ہو رہا ہے. اچھا آن لائن والے سارے مائک اپنے بند کر دیجیے. ہاں دوسرا سوال کیا ہے؟ هذا مفتاح. کیا مطلب ہوتا ہے مفتاح کا؟ کیا یہ ایک چابی ہے؟ ٹھیک ہے. مفتاح کی جمع کیا ہوگی؟ مفتاح. مفاتیح. احسنت. مفاتیح یعنی کہ بہت ساری چابیاں. ٹھیک ہے. مفتاح کہتے ہیں ایک چابی کو. ٹھیک ہے. هذا مفتاح. کیا یہ ایک چابی ہے؟ جواب کیا ہے اس کا؟ لا. لا. هذا قلم. نہیں یہ ایک قلم پین ہے. ہے. قلم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پین. پین. اور اس کی جمع کیا ہوگی؟ اقلام. کیا جمع ہوگی اس کی؟ اقلام. یہاں سے بھی آپ کو الفاظ ملتے رہیں گے. ٹھیک ہے. آپ لوگ اپنے چاہیں تو یہاں سے بھی نوٹ کرتے رہیں. ٹھیک ہے. هذا قمیص. تیسرا سوال کیا ہے؟ کیا یہ کیا یہ قمیض ہے؟ کس کو کہتے ہیں؟ شرٹ. ہاں ٹھیک ہے شرٹ کو کہتے ہیں. صحیح ہے. هذا قمیص. سوال کیا پوچھا جا رہا ہے؟ کیا یہ کیا یہ قمیص قمیص ہے؟ تو اس کا جواب کیا کس یہ طرح دیا جائے گا؟ لا. نعم هذا قمیص. هذا قمیص. ٹھیک ہے. ہاں یہ پھر اس کے بعد قمیص ہے. آخری سوال کیا ہے؟ هذا نجم. هذا نجم. کیا یہ کیا تارا یہ ہے؟ کیا کیا یہ ایک ایک ستارہ؟ تارا ہے؟ تو اس کا جواب نعم کیا ہے؟ هذا نجم. نعم هذا نجم. هذا ستارہ نعم ہے. هذا نجم. ٹھیک ہے. ہاں بالکل یہ ایک ستارہ ہے. ٹھیک ہے. میرا ایک سوال تھا کہ مفاتی میں تا کے بعد یا ہے یا سیدھا ہا؟ ہاں ہے. کس میں؟ واپس سوال پوچھیں. مفاتی مفاتیح کیسے لکھیں گے؟ میم فا اور الف پھر تا اور پھر میم فا الف تا یا حا. مفاتیح. جزاک اللہ. بارک اللہ فیک. قمیص اقمصہ بھی ہو سکتی ہے، قمص بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. دونوں رکھی جا سکتی ہیں. هذا آخری سوال کیا تھا؟ هذا نجم. نعم هذا نجم. ہاں تمرین کون پڑھے گا؟ یہاں سے کوئی پڑھے گا؟ اقرا واکتب. ہاں ہاں کیا مطلب ہوتا ہے اقرا؟ ہاں ریڈ پڑھو اور لکھو. اقرا کا مطلب پڑھو اور واکتب کا مطلب لکھو. اقرا قرآن میں کہاں ہے؟ اقرا بسم. اقرا بسم ربک. کیا مطلب ہوتا ہے اقرا بسم ربک الذی؟ پڑھو. اللہ کے نام سے اپنے پڑھو. رب کے نام سے. اقرا بسم ربک الذی خلق. پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں بنایا ہے. بسم ربک الذی خلق. ٹھیک ہے. ہاں اقرا واکتب. واکتب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لکھو. اور لکھو. ٹھیک ہے. رائٹ لکھو. یہ سارے کلمات آپ لوگ جمع کرتے رہیں تاکہ آپ لوگ کو پتہ چلے. اقرا واکتب اکتب. ٹھیک ہے. یہ سارے کلمات آپ جمع کرتے رہیں. ہاں سو بیسیکلی استعمال ہوتا تھا پرانے زمانے میں جو ایک کوئی بھی ایک کپڑے کا پیس کے لیے. ٹھیک ہے. تو وہ پرانے زمانے میں ایک چادر جو لی جاتی تھی اس کے لیے بھی ثوب استعمال ہوتا تھا. آج کل جو وہاں جو پہنتے ہیں اس کو بھی ثوب کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی ثوب ہوتا ہے کپڑے کا کوئی بھی ایک بڑا پیس، بڑا ٹکڑا. ٹھیک ہے. سر انسلے کپڑا اس کو کہیں گے؟ جی انسلے کپڑے کو کہیں گے انسٹچ. اصل میں یہ ایسے الفاظ ہیں جو ہر زمانے میں الگ الگ اس کے پھر معنی چینج ہوتے رہتے تھے. پرانے زمانے میں بیسیکلی کہا جاتا تھا ثوب کو ایک کپڑا وہی جو بغیر سلاوا ہوتا ہے. لیکن آج کل جو وہاں جو پہنا جاتا ہے وہ تو پورا سلاوا ہوتا ہے اور اس کو بھی ثوب کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور قمیص بیسیکلی کہا جاتا ثوب ہوتا ہے پورا لمبا کپڑا اور قمیص اس کو کہتے ہیں جو ایک طرح سے شرٹ جتنا جس کا سائز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک فرق ہو سکتا ہے اس میں. ہاں اقرا واکتب. سر ثوب لکھ کے دکھا دیں یہ کیسے آپ کیا لفظ بول رہے ہیں سمجھ نہیں آ رہا. سین واو بے. سا واو بے. سا واو
اور با. وہ بھی. ٹھیک ہے. جزاکاللہ خیر. اچھا تمرین کون پڑھے گا؟ جی میں پڑھوں سر. ہاں پڑھیں. حاضہ مکتبن، یہ ایک ڈیسک ہے. صحیح ہے، یہ ایک ڈیسک ہے. مکتب کس کو کہتے ہیں؟ ڈیسک. سپاہی. حاضہ مسجدن، یہ ایک مسجد ہے. مسجدن کیا مطلب ہوگا؟ حاضہ مسجدن یہ ایک مسجد. یہ ایک مسجد ہے. ٹھیک ہے. حاضہ قلمن، یہ ایک قلم ہے. کیا مطلب ہوتا ہے حاضہ قلمن کا؟ یہ ایک قلم ہے. ٹھیک ہے احسنتی. بس اور کون پڑھے گا یہاں سے؟ پڑھیں. حاضہ سریرن، یہ ایک چارپائی ہے. ٹھیک ہے. ما حاضہ، یہ کیا ہے؟ حاضہ کرسیون، یہ ایک کرسی ہے. ہاں احسنت. ہاں پڑھو. کیا پڑھا؟ احاذا بیتن، کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا یہ گھر ہے؟ کیا یہ ایک گھر ہے؟ ٹھیک ہے. لا ھذا مسجد، نہیں یہ ایک مسجد ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہاں ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ھذا، یہ ھذا مفتاح، یہ ایک چابی ہے. ٹھیک ہے. ہم سوال پوچھ رہے ہیں یہ کیا ہے، تو یہ ایک چابی ہے. ہاں اس کے بعد ہمارا تیسرا درس کس کا ہے؟ کسی کا کوئی سوال ہے؟ ورنہ آگے بڑھیں. سر مکتب کا کیا مطلب ہے؟ لائبریری نہیں ہوتا؟ مکتب لائبریری کے اس پہ بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن بیسیکلی یہاں جو ہمیں بتایا وہ ڈیسک بتایا. ٹھیک ہے. مکتب آپ آفس کو بھی مکتب ویسے بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آفس کو بھی مکتب بولا جاتا ہے. کاؤنٹر بھی بول سکتے ہیں. لائبریری کو اور کیا بولتے ہیں؟ ہاں مکتبہ. لائبریری کو مکتبہ بولتے ہیں. احسنت. ٹھیک ہے. اور مکتب آپ آفس کو بھی بولتے ہیں، ڈیسک کو بھی بولتے ہیں، یہ سارے معنی میں آتا ہے. ٹھیک ہے. مکتبہ جی وقت کا مطلب بتا دیں. مکتب یہاں ابھی فی الحال ڈیسک. اقرا وقتب. ہاں اقرا وقتب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پڑھو اور لکھو. پڑھو اور لکھو. اقرا مطلب پڑھو، وقتب اور لکھو. ٹھیک ہے. واقو بولتے ہیں نا حروف عطف. جی حرف عطف جو کنیکٹ کرتا ہے نا دو ورڈز کو. واو جو ہے وہ حرف عطف ہے. ٹھیک ہے. تیسرا درس کون سا ہمارے ساتھ؟ من ھذا. اب من کا استعمال ہوتا ہے کون. کون کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. یہ کون ہے. ٹھیک ہے. ہم بولیں گے من ھذا، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ یہ کون ہے. اردو میں کب استعمال کرتے ہیں ہم؟ کسی کو بولیں گے یہ کون ہے. میں گلاس کو بول سکتا ہوں یہ کون ہے؟ نہیں. تو کس کو بول سکتا ہوں یہ کون ہے؟ انسان اور جانوروں کے لیے. انسان کو بول سکتے ہیں، کسی عاقل کو بول سکتے ہیں. ہاں کوئی عاقل چیز کو بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کا اپوزٹ کیا ہوا؟ من کا اپوزٹ کیا آئے گا؟ ہمیں غیر عاقل چیز کے بولنا ہوگا تو ماں، اور عاقل چیز کے لیے بولنا ہوگا تو من. من ھذا، یہ کون ہے. ٹھیک ہے. ہاں کون پڑھے گا یہاں سے؟ کون پڑھے گا پہلے؟ ہاں پڑھے. یہ ایک ڈاکٹر ہے. ڈاکٹر کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ طبیب. ٹھیک ہے. جواب کیا ہوگی؟ اطباء. 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 ٹھیک ہے. طبیب کی جمع کیا ہوگی؟ اطباء، یعنی کہ ڈاکٹرز. ٹھیک ہے. من ھذا، یہ کون ہے؟ ھذا طبیب، یہ ایک ڈاکٹر ہے. ٹھیک ہے. ہاں دوسرا جملہ من ھذا، دوسرا جملہ ہے یہ کون ہے. تو جواب کیا دیا جا رہا ہے؟ ھذا ولد، یہ ایک لڑکا ہے. یہ ایک لڑکا ہے. ٹھیک ہے. ولد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لڑکا. طفل میں ولد کا مطلب ہوتا ہے لڑکا. ٹھیک ہے. کون ہے یہ؟ پہلے کون تھا؟ مشکل بورڈ میں طبیب. ٹھیک ہے. اس کا مطلب میرے ساتھ آپ لوگ. ہاں تیسرا جملہ کون پڑھے گا؟ یہ میں بس کتاب آنے بروج. من ھذا. ڈیڑھ اطلاع کر وسا کتھا آنے میں بس آنے یہ کرا یہ بروج. السلام علیکم شیخ، پلیز ان کو بولے مائک بند کرنے کے لیے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا. ہاں جو پلیز جو ریڈ نہیں کر رہا وہ اپنا مائک میوٹ ہی رکھے. ٹھیک ہے. ہاں من ھذا. من ھذا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ کون ہے. یہ کون ہے. ٹھیک ہے. یہ کون ہے تو جواب کیا دیا جا رہا ہے؟ ھذا ھذا طبیب. طالب، یہ ایک طالب ہے یا طالب علم ہے. ٹھیک ہے. یہاں بولا جا رہا ہے یہ ایک طالب ہے بس. ٹھیک ہے. تو یہ کون ہے؟ تیسرا ہمارے ساتھ کون ہے؟ طالب ہے. ٹھیک ہے. تیسرا ہمارے ساتھ طالب ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ھذا ولد، واپس وہی حمزہ والا آ گیا. تو یہاں آپ کو کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ یہ لڑکا ہے. سوال سے کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ عاقل اور غیر عاقل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. احسنتی. یہ عاقل اور غیر عاقل دونوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. کیا حمزہ جو ہے یہ دونوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. ھذا ولد، پوچھا جا رہا ہے کیا یہ ایک لڑکا ہے تو جواب کیا جا رہا ہے؟ لا ھذا رجل، نہیں یہ ایک آدمی ہے. ٹھیک ہے. لا ھذا رجل. ہاں اس کے بعد کون پڑھے گا
ऑनलाइन में कोई पढ़ सकता है? जी सर मैं पढ़ूं? हाँ पढ़े। मा हादा ये क्या है? हादा मस्जिदुन ये एक मस्जिद है। ये एक मन मस्जिद है। हादा ये कौन है? हादा ताजिरुन ये एक ताजिर है। हाँ अहसनती, ठीक है। ये मन हादा, हादा ताजिरुन, जब यहाँ पूछा गया ये कौन है तो बताया गया ये एक ताजिर है। ताजिर किसको कहते हैं? तिजारत करने वाले को, बिजनेसमैन को, ठीक है, तिजारत करने वाले को, सही है। अच्छा अगर यहाँ पूछा जाता मा हादा तो क्या जवाब होता? मैं देखना चाहता हूँ कौन है जिसका दिमाग चल रहा है। हाँ अहसन, बोला जाता हादा जमलुन, ठीक है, तो फिर वो जानवर के बारे में पता चलता। मैंने क्या सवाल पूछा था? मा हादा, मैं मा हादा यानी कि गैर आकिल के बारे में पूछ रहा था। तो इस तस्वीर में गैर आकिल कौन है? जमल, ठीक है। हाँ उसके बाद क्या पूछा, क्या बताया जा रहा है? कौन जुमला पड़ेगा? हाजा कलबुन हादा, ये एक कुत्ता है। हाजा कलबुन कल्बुन, हादा, कलबुन हाँ हादा कल्बुन, ठीक है, हादा कल्बुन ये एक कुत्ता है। हाँ ये खबर है, ये सवाल या नहीं है, ये खबर है, ठीक है। ये आपको बताया जा रहा है हादा कल्बुन ये एक कुत्ता है, ठीक है। हाँ उसके बाद हाजा कलबुन, अहादा कल्बुन ये सवाली अंदाज है। अहादा कल्बुन क्या ये एक कुत्ता है? जवाब क्या दिया जा रहा है? ला। ला अहादा क़ित्तुन क्या मतलब होता है क़ित्तुन का? बिल्ली एक बिल्ली है। क्या मतलब होता है क़ित्तुन का? एक बिल्ली है। बिल्ली, क्या मतलब होता है क़ित्तुन का? बिल्ला बिल्ला बिल्ला, ठीक है। क़ित्तुन, क़ित्तुन होगा तो बिल्ली होगा, सही है। हाँ उसके बाद वाला जुमला हादा, हादा हिमारुन क्या मतलब होता है हिमार का? हिमार होता है गधा। हाँ हिमार का मतलब क्या होता है? गधा, ठीक है। कुरान करीम में कहीं आया है? जी आया है। इन्ना इन्ना अनफर अस्वाति हमीर क्या मतलब होता है? बेशक आवाजों में से सबसे बुरी आवाज जो होती है वो गधे की होती है, ठीक है। उसके बाद क्या है? अहादा, अहादा हिमारुन क्या ये हिमार है? हिमार किसको कहते हैं? गधा, ठीक है। अहादा हिमारुन तस्वीर किसकी बनी हुई है? घोड़े की। आप क्या दिया सर? अहादा हिसान, हादा हिसान, तो बोला जाएगा ला हादा हिसानुन, ठीक है। हाँ उसके बाद वमा हादा, और ये क्या है? ये क्या चीज है? तो इसके बारे में क्या बोला जाएगा? हादा जमलुन कि ये एक ऊंट है, ठीक है। सर वमा की मीनिंग क्या है? ये क्या चीज? वमा के मीनिंग्स क्या आएंगे? वाव के भी बहुत सारे मायने आते हैं, जिसमें से एक क्या होता है? और के मायने में आता है, और के मायने में। और ये क्या है? ठीक है सही है। वमा का क्या मतलब हो जाएगा? और ये क्या चीज है? तो जवाब क्या दिया जा रहा है? हादा जमलुन ये एक ऊंट है। ऊंट है, ये एक ऊंट है, ठीक है। ऊंटनी को क्या बोलेंगे? जमलतुन। किसने बताया? अहसन, नाका, ऊंटनी को बोलेंगे नाका, ठीक है। हाँ उसके बाद मेरा एक सवाल था कि आपने कहा था कि माँ सिर्फ गैर आकिल चीजों के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ, अगर ये जमल के लिए इस्तेमाल की है यहाँ पे? हाँ मैंने बताया था जानवर भी जो है वो गैर आकिल में आएंगे, सिर्फ इंसान और जिन आकिल में आएंगे, ठीक है जी। उसके बाद वाला जुमला शेख आपने ये भी बोला था ना कि अहाजा में जब हमें शक होता है ये है कि नहीं, मगर वहां पे आपने फिर बोला ना ये भी कि ये आकिल और गैर आकिल दोनों के लिए है। वो हमजा का इस्तेमाल होता है, हमजा का। मैं जब बोलूंगा अहादा जमलुन इसका मतलब क्या ये अच्छा अच्छा ये क्या है? हाँ ये नॉर्मल सवाल है, मा हादा, ठीक है नॉर्मल सवाल है जी। कोई सवाल है? हमेशा आकिल के लिए होता है। मजनून भी बेसिकली आकिल में आएगा, वो इंसान मजनून अगर तो वो आकिल में आएगा, ठीक है। मन फिर हमेशा आकिल के लिए आएगा? जी मन हमेशा आकिल के लिए आएगा। तो फिर हाल हल किसके लिए आएगा? हल हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, हल आगे आगे समझ में आएगा किसके लिए आएगा इंशाल्लाह, ठीक है। हल आगे आएगा हमारे साथ। वो दूसरा मायना होता है मन का, वो दूसरा मायना वो अभी हम पढ़ेंगे। अभी हम लोग इस्तिफाम पढ़ रहे हैं। क्या मतलब होता है इस्तिफाम का? सवाली अंदाज, जो सिर्फ सवाली अंदाज है, ठीक है। हाँ उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? मा हादा ये क्या चीज है? तो उसका जवाब क्या दिया जा रहा है? हादा दीकुन, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या है? दीकुन मन हादा, मन हादा। हाँ ये क्या है? दीक का क्या मतलब होता है? दीक मीन्स ये मुर्गा, मुर्गा नहीं अलग होता है, अलग होता है मुर्गा। दीक अलग होता है। दीक किसको कहते हैं? दीक किसको कहते हैं? रूस्टर। और दजाज मुर्गी, दजाज मुर्गी और दीक मुर्गा, ठीक है। मन उसके बाद है मन हादा ये कौन है? हाजा मुदर्रिस। हादा मुदर्रिसुन क्या मतलब है मुदर्रिस का? ये एक मुदर्रिस है, पढ़ाने वाला है, ठीक है, दर्स देने वाला है, सही है। उसके बाद क्या है? हादा कमीसुन क्या ये कमीज है?
तो इसका जवाब क्या है? कमीज किसको कहते थे? शर्ट। ये क्या है? कपड़ा। रुमाल है। क्या जवाब क्या दिया जा रहा है? सर मैंने पूछना था कि रोस्टर के बारे में जो आपने बोला है उसका बता दें जी। जो रोस्टर के बारे में बोला है आपने अरबी में, वो समझ नहीं आई। इसके बारे में दीकुल का बोलती है ये। दीक के बारे में, दीक बोलते हैं मुर्गे को और दजाज बोलते हैं, दजाज बोलते हैं मुर्गे को। अच्छा अच्छा सही। अच्छा आखिरी में क्या बोल जुमला है हमारे साथ? हादा कमीस। तो जवाब क्या है? ला हादा मिंदील। मिंदील किसको बोलते हैं? या फिर आप टिश्यू को भी बोल सकते हैं, मिंदील टिश्यू को भी बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ तमरीन कौन पढ़ेगा? पढ़े। इक़रा वक्तुब वापस आ गया। क्या मतलब है इक़रा का? पढ़ो और लिखो। लिखो हाँ। फर्स्ट वन मा हादा, ये क्या है? हादा कलमुन, ये एक कलम है। अच्छा जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फीकुम। हाँ अब यहाँ से कौन पढ़ेगा? हादा कल्बुन, ये एक कुत्ता है, ठीक है। अब ऑनलाइन में कौन पढ़ सकता है? पीछे माइक सही हुआ? सही चेक करें। ये कुत्ता है। अच्छा ऑनलाइन में कौन पढ़ेगा हमारे साथ? मैं पढ़ सकता हूँ सर। हाँ मैं पढ़ सकती हूँ सर। मन हादा, दोनों एक ये कौन है? हादा तबीबुन, ये एक डॉक्टर है। हाँ मन हादा, हादा तबीबुन, ठीक है। हाँ दूसरा हाजा जमलुन। हादा जमलुन, क्या मतलब होता है हादा जमलुन का? ये एक कैमल है, ऊंट है। हाँ ये एक ऊंट है, ठीक है। हाँ उसके बाद पांचवा कौन? यहाँ से कौन पढ़ेगा? पढ़ोगे? क्यों? कहाँ है किताब? हाँ कौन पढ़ेगा? सर ये जो तमारीन है ये हम अपने नोटबुक में भी लिख लें? क्या क्या वापस पढ़ें? ये जो तमारीन आप करा रहे हैं हमें, ये हम अपने नोटबुक में भी लिखें, मतलब ये अपने नोटबुक में भी हल करें? ये आप ये हल नहीं करना है अभी फिलहाल। यहाँ वो चाह रहे हैं बेसिकली आप जबर जेर जो है ना, बल्कि जबर जेर नहीं, फतहा कसरा दम्मा जो है ना वो डालने आपने यहाँ। जी 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 ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसका मतलब आपकी रीडिंग सही हो रही है कि नहीं? हाँ आप पढ़े। हादा कल्बुन, ला हादा क़ित्तुन, क्या मतलब होता है? नहीं ये एक बिल्ला है, ठीक है बिल्ला है, ठीक है। हाँ उसके बाद छठा हादा दीकुन, नाम, ये मुर्गा है। नाम, और नाम में भी जवाब पूरा हो सकता है। यहाँ क्या बताने का मकसद है? नाम, हाँ जी हाँ। आप सिर्फ उर्दू में भी बोलते हैं जी हाँ, तो इसका मतलब है आपका बात मुकम्मल हो चुकी है, ठीक है। आप अगर कोई ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जिसमें आपने नाम ले लिया है, उसमें आप सिर्फ नाम भी बोल रहे हैं, तो आपका जवाब पूरी तरीके से मुकम्मल हो चुका है, ठीक है। शेख एक सवाल था जी? कि ये जो हम पूछ रहे हैं कि मन हाजा, यानी कि आकल के लिए पूछ रहे हैं, तो दूसरा आदमी कह रहा है कि हाजा तबीबुन, तो क्या हम किसी दूसरे के जो के साथ कोई खड़ा है तो किसी दूसरे के लिए हम फिर ये भी पूछ सकते हैं वमन हाजा, और ये कौन है? हाँ बिल्कुल पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं वमन हाजा, ठीक है। सर एक क्वेश्चन है, ये हाजा पे ना कहीं कहीं जबर लगा हुआ है और कहीं अलिफ मद्दा लगा हुआ है। अलिफ मद्दा तो वो कायम मकाम, वो खड़ा जबर लगा हुआ है, तो खड़ा जबर तो अलिफ मद्दा के कायम मकाम होता है ना मुज़क्कर के लिए। क्या क्या सवाल नहीं समझ में आपका? सर हाजा पे ना हा पे जबर लगा हुआ है और कहीं पे खड़ा मद्दा लगा हुआ है। खड़ा मद्दा तो अलिफ मद्दा के कायम मकाम होता है, तो हमें कैसे पता चलेगा कहाँ पे जबर लगाना है, कहाँ पे खड़ा जबर लगाना है? कहीं पे खड़ा जबर लगाना है जी, वो एक ही बात है, वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। असल बात ये कि दोनों पे जबर ही है, वो भी खड़ा जबर जो है वो भी असल में जबर ही होता है, ठीक है। तो वो इतना बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। असल बात ये जबर जेर पेश फतहा दम्मा कसरा कहाँ लगाना है वो आप लोगों को पता है। हिमार किस तरह पढ़ना है, नजमुन किस तरह पढ़ना है, तबीबुन किस तरह पढ़ना है, ठीक है। ये सारी चीजें बेसिक मैटर करती हैं, सही है। हाँ उसके बाद सातवां कौन पढ़ेगा? सर एक और क्वेश्चन है। हाँ पूछें। सर अगर फीमेल हो उसके बारे में पूछना हो तो फिर हम क्या बोलेंगे? हाज़े ही बोलेंगे साथ? हाँ वो भी इंशाल्लाह आगे आएगा। हिया बोलेंगे ना सर, हर के लिए, शी के लिए, शी के लिए हिया यूज होता है और ही के लिए होवा। हाँ हाद ही वैसे इस्तेमाल करेंगे सवाल या अंदाज में। मैं हादी क्या वो आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, आगे आप लोग अभी इतना वो ना करें, इंशाल्लाह आगे आएगा सारी चीजें, ठीक है। हाँ सातवां क्या है? हादा हादा हिसानुन, क्या मतलब है हिसान का? क्या ये घोड़ा है? जवाब क्या दिया जा रहा है? ला हादा हिमारुन, नहीं ये गधा है, ठीक है। आठवां हादा मिंदीलुन, हादा मिंदीलुन, अहसनती। क्या क्या बताया जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? इसमें बताया जा रहा है एक रुमाल है। नवा क्या है? अहादा बलदुन, अहादा वलदुन, क्या जवाब दिया जा रहा है? नाम, जी क्या हाँ, मतलब नाम का? जी हाँ, जी जो आपने पूछा वो सही है, ठीक है। 10वां क्या है? मन हादा, मन हादा, मन हादा
हादा रजुलुन हादा ये कौन है? हादा का मतलब क्या है? ये। मन हादा मतलब ये कौन है? उसका जवाब क्या है? हादा रजुल। क्या मतलब है रजुल उनका? ये एक आदमी। मुझे बोलना होगा ये डॉक्टर है, तो मैं क्या बोलूंगा? हादा तबीब। सर एक डाउट है, अगर हम माना में एक नहीं लगाते, जैसे कि ये एक आदमी है, तो क्या माना गलत हो जाता है? नहीं, ये गलत नहीं होगा। ये इसलिए हम दिक्कत के साथ इसको इसलिए तर्जुमा कर रहे हैं ताकि आगे जाएं तो थोड़ा सा भी अल्फाज की चेंजिंग हो तो आपको फौरन समझ में आ जाए। जैसे हमने वहां माँ का क्या तर्जुमा किया था? ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? अब असल में आप बोलेंगे ये क्या है, तो भी इसका तर्जुमा सही है, लेकिन चूंकि मुझे आप लोगों को बताना था कि मन का क्या मतलब होता है, ये आकिल के लिए इस्तेमाल होता है, तो उसमें आप ये नहीं बोल सकते ये क्या चीज है, ठीक है? तो आप आपको उसमें बोलना होगा ये कौन है, ठीक है? तो इसलिए ये हम तर्जुमा बिल्कुल एग्जैक्ट करेंगे ताकि आप लोग को उसका असल जो मतलब है वो समझ में आए, ठीक है? तो यहाँ मन हादा पूछा जा रहा है, तो इसका क्या मतलब है मन हादा का? ये कौन है? ये कौन है? यानी ये कोई आकिल शख्स है, आकिल है जिसके बारे में पूछा जा रहा है। तो हम जवाब क्या दे रहे हैं? हादा रजुलुन, कि ये एक आदमी है। अच्छा, मुझे अगर बोलना होगा यहाँ एक लड़का है, तो मैं क्या बोलूंगा? हाजा वलदुन, ठीक है? अगर मुझे बोलना होगा कि यहाँ एक घोड़ा है, तो मैं इसका सवाल कैसे पूछूंगा? हादा हिसान। मा हादा, ठीक है? माँ बोलूंगा मा हादा, ये क्या है? तो उसका जवाब क्या होगा? हाजा हिसानुन, ये एक घोड़ा है, ठीक है? अगर मुझे गधे के बारे में पूछना होगा, तो मैं क्या पूछूंगा? सवाल क्या होगा? मा हादा, ये क्या चीज है? इसका जवाब क्या होगा? ठीक है? मुझे इसके बारे में पूछना होगा, तो मैं क्या पूछूंगा? ये क्या चीज है? इसका जवाब क्या होगा? कलम। ठीक है? अरबी पहले से किसने पढ़ी हुई है? इसको क्या बोलेंगे? कलम। ये पेंसिल है। पेंसिल को क्या बोलते हैं? कलम रसास या मिरसाम भी बोलते हैं, ठीक है? मिरसाम या कलम और रसास दोनों बोल सकते हैं। वैसे पेंसिल इंग्लिश में बोल सकते हैं, ठीक है? सही है, समझ में आया? तो आप अभी फिलहाल कलम ही रखें, ठीक है? एक सवाल था। समझ में आया सवाल किस तरह पूछना है? आकिल और गैर आकिल में किस तरह डिफरेंस करना है, ठीक है? हाँ, सवाल पूछें जी। ये जो है हम ऑनलाइन वालों के लिए वो किस तरह से, मतलब पीडीएफ फाइल में मुझे तो कोई नजर नहीं आई कि जो आप जो पूछ रहे हैं वो मुझे भी मिल गई हो। मैंने एक दो डाउनलोड की है, तो नाम क्या होगा अगर आप प्लीज बता दें तो? किताब का नाम जी ये आपको नजर आ रहा है? दुरूस अल-लुगा अल-अरबिय्या लिगैर नातिक़ीन बिहा, ये किताब है। एक वॉल्यूम? हाँ, वॉल्यूम जो है वो एक है। फर्स्ट वॉल्यूम है, फर्स्ट वॉल्यूम, ठीक है? समझ में आया? कोई सवाल, कोई चीज? सर घोड़े की अरबी आपने क्या बताई थी? जी, घोड़े की अरबी, घोड़े के लिए मैंने क्या बताया था भाई? क्या सवाल पूछेंगे? मा हादा, सवाल होगा मा हादा, और जवाब क्या होगा? हादा हिसान, ये एक घोड़ा है, ठीक है? किताब के लिए पूछना होगा, मैं क्या पूछूंगा? मा हादा, ठीक है? क्या पूछूंगा? मा हादा, उसका जवाब क्या होगा? ठीक है? टेबल के बारे में पूछना होगा, तो मैं क्या पूछूंगा? मा हादा, और इसका जवाब क्या होगा? ये शख्स के बारे में पूछूंगा जो बातें कर रहा है, इसका क्या मैं पूछूंगा? ठीक है? तो इसका जवाब क्या होगा? ठीक है? मतलब मुतकल्लिम यानी कि जो बातें कर रहे हैं, ठीक है? भारत, ये फर्क समझ में आया आकिल और गैर आकिल का, ठीक है? अब आप लोगों को जी हादा को एक मतलब कर दें फिर से। हाँ, अहादा के बारे में, अहादा मुहम्मदुन, या ये मोहम्मद है? दा हादा अहमदुन, ठीक है? जो भी हो, ठीक है? कंफर्म कर, हाँ, किसी से कंफर्म करना है तो फिर ये आ जाएगा, ठीक है? जी वो भी आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, वो भी आगे पढ़ेंगे। और कोई सवाल, और कोई चीज समझ में आया? आकिल गैर आकिल का फर्क, हमजा कब इस्तेमाल होता है, ठीक है? अच्छा, अगर मुझे पूछना होगा क्या ये मोबाइल है, तो मैं कैसे पूछूंगा? जवालुन, ये पूछूंगा अहादा जवालुन, क्या ये मोबाइल है? तो इसका जवाब क्या होगा? किताबुन, ठीक है? हाँ, हादा दोनों के लिए यूज होगा, ठीक है? मुझे किसी इंसान के बारे में पूछना होगा, अहादा मुदर्रिसुन, अहादा मुदर्रिसुन पूछ सकता हूँ? पूछ सकता हूँ, हाँ पूछ सकता हूँ। जी। तो इसका जवाब क्या होगा? नाम हादा मुदर्रिसुन, ला या फिर ला, ठीक है? सही है,
شیخ ہم تھوڑی دیر لیو کر سکتے ہیں نماز کے لیے؟ جی نماز کے لیے ہم لیو کر سکتے ہیں؟ جی جو بریک کرنا چاہے وہ کر لے، پھر بعد میں ریکارڈنگ پہ دیکھ لیں انشاءاللہ اس کو، ٹھیک ہے؟ اچھا شیخ صاحب آپ نے موبائل کے لیے احاذہ کیوں یوز کیا، ماحاذہ کیوں نہیں کیا؟ آپ نے کنفرم کیا یہ چیز؟ ہاں میں کنفرم کی ہے کہ کیا یہ موبائل ہے. یہ کتاب اٹھا کے پوچھا تھا کیا یہ موبائل ہے، تو میں اس کو کس طرح بولوں گا، کون سا صیغہ استعمال کروں گا؟ حمزہ والا صیغہ استعمال کروں گا. احاذہ جوال، بولیں گے لا ھذا کتاب. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ. اور کوئی سوال؟ مجھے پوچھنا ہوگا کیا یہ ڈاکٹر ہے. میں کسی مدرس کو پوچھ رہا ہوں گا کیا یہ ڈاکٹر ہے، تو میں کیا سوال پوچھوں گا؟ ھذا طبیب. جواب کیا ہوگا؟ لا هذا مدرس. لا هذا مدرس. ٹھیک ہے. اچھا مجھے پین کے بارے میں پوچھنا ہوگا تو میں کیا پوچھوں گا؟ میں بولوں گا یہ کیا ہے، کیسے پوچھوں گا؟ ما هذا. جواب کیا ہوگا؟ هذا قلم. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب انشاءاللہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا. اور کوئی سوال آخری؟ بس یہاں پہ اکتفا کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. واجب یہ سب نے یاد رکھنا ہے. اگلے اس میں انشاءاللہ آپ لوگوں سے میں پوچھوں گا جمعرات والے دن. ٹھیک ہے، سارے کلمات جمع کر کے لے کے آنے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد. ہر عمل کی قبولیت کے لیے بنیادی شرط کیا ہے؟ نیت. نیت کے لیے کیا شرط ہے؟ اخلاص، خالص ہونا. نیت کا محل کیا ہے؟ کہاں ہوتی ہے نیت؟ دل میں. زبان سے نیت کرنے کا کیا حکم ہے؟ کسی بھی عمل میں ثابت نہیں ہے زبان سے نیت کرنا. ہجرت کسے کہتے ہیں؟ دار الکفر سے، یعنی کفر کی سرزمین سے اپنے دین کو بچانے کے لیے دار الاسلام میں آ جانا. اسلام کی سب سے پہلی ہجرت کون سی تھی؟ حبشہ کی طرف. دوسری ہجرت مدینے کی طرف. ہجرت کا ایک اور معنی ہے گناہ کو چھوڑ دینا، ترک معصیت. یہ جو پہلی حدیث آپ نے پڑھی ہے، اس حدیث کا اسلام میں کیا مقام ہے؟ ذخیرہ احادیث میں اس حدیث کا کیا مقام ہے؟ 1/3. 3 احادیث اسلام کا خلاصہ ہیں، ان میں سے نمبر 1 پہلی حدیث یہ ہے. اس کے علاوہ 2 حدیثیں اور بتائی تھی میں نے. اگر کسی کو معنی معلوم ہو، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس عمل کو کرنے کا میں نے نہیں کہا تھا، تو وہ عمل بھی مردود ہے، وہ انسان بھی مردود ہے. اس کو جرت کیسے ہوئی کہ جو کام میں نے نہیں کیا یا کرنے کا حکم نہیں دیا اس نے وہ اختیار کیا. تیسری حدیث، حلال بھی بالکل واضح ہے، حرام بھی بالکل واضح ہے. جو چیزیں کرنے والی ہیں وہ کریں، جس سے منع کر دیا گیا اس سے رک جائیں. بس یہ دین ہے. جو رسول دے دے اسے لے لو، جس سے روک دیا اسے رک جاؤ. سیکنڈ کلاس مس ہوئی تھی، وہ کیسے ملے گی وہ بروچ؟ سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر پچھلی کلاس جو ہے نا وہ ٹوٹلی آپ کی ہے نہیں، مطلب ریکارڈنگ کے اندر بھی بالکل ہی مطلب کلاس نہیں آئی ہے. ریکارڈنگ کے اندر بھی صرف ایک شور سا آیا ہے، کچھ بھی ہمیں نہیں ملا ریکارڈنگ کے اندر بھی. ٹھیک ہے، آپ کا سوال آ گیا. ٹھیک ہے، ویسے وہ زیادہ تر تو لیکچر تھا، اور اس کلاس کا جو خلاصہ ہے میں نے ابھی 3 منٹ میں آپ کے سامنے بیان کر دیا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اچھا، اس کے کچھ سوالات ہیں. ایسا میں کروں گا اس حدیث کے جو احکام اور مسائل ہیں، کچھ مزید جو باتیں ہیں وہ انشاءاللہ تحریری شکل میں آپ کو LMS میں مل جائیں گی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. السلام علیکم سر، میں نے آپ کی لاسٹ ایئر کی ریکارڈنگ سن لی تھی، اس میں بھی الحمدللہ کلیئر ہو گیا تھا. چلے الحمدللہ. جو آپ نے چیزیں وہاں نوٹ کی ہیں تو وہ ذرا شیئر کر دیجیے ان سب سے. سیکنڈ حدیث، وضو کا بیان. لفظ کیا ہے؟ وضو، واو کے پیش کے ساتھ ہے. تو نماز کی تیاری کے لیے پہلے چیز نیت تھی. ایک شرط نیت ہے اور دوسری شرط ہے طہارت. نماز کی طرف آنے سے پہلے 2 کام کرنے ہیں آپ نے. ایک ہے طہارت اور دوسری ہے نیت. نیت آپ نے پڑھ لی ہے، جس کا تعلق نماز سے بھی ہے، غیر نماز سے بھی ہے. اب دوسری بنیادی شرط جو ہے وہ ہے وضو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نہیں. قبیلہ یقبلو، قبول کرنا. اردو میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں نا، قبول ہے.
یہ تو بہت آتا ہے سب کو, قبول ہے نا. وہ اسی سے نکلا ہوا ہے. لا یقبل اللہ, اللہ نہیں قبول کرتا صلاۃ نماز, احدکم تم میں سے کسی ایک کی, تم میں سے کسی ایک کی نماز کو اللہ قبول نہیں کرتا اذا جب احدث بے وضو ہو جائے, وہ احدث بے وضو ہو جائے. حدث جو ہے بے وضو ہونے کو کہتے ہیں. کب تک قبول نہیں کرتا؟ حتی یتوضأ, جب تک وہ وضو نہ کر لے. مطلب یہ ہوا نماز کی ابتدا سے لے کر سلام پھیرنے تک. نماز کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ تکبیر سے, تکبیر تحریمہ سے, اور اختتام سلام سے. تو تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک باوضو رہنا لازمی ہے. سلام پھیرنے سے پہلے تک کسی بھی لمحے آپ کا وضو ٹوٹ گیا, آپ کی پوری نماز ختم ہو گئی. اب آپ نے وضو کر کے نئے سرے سے شروع کرنی ہے. وہ روایت بالکل ضعیف ہے جس میں آتا ہے کہ جب آپ کا وضو ٹوٹ جائے ناک پر کپڑا رکھیں, وضو خانے میں چلے جائیں, بات کسی سے نہ کریں, وضو کرنے کے بعد دوبارہ سیدھے مسجد میں آ جائیں اور آ کر وہیں سے شروع کر دیں جہاں سے آپ کی ٹوٹی تھی. وہ روایت صحیح نہیں ہے, دوبارہ شروع کرنا ہوگا آپ کو. احدث, یہ حدث سے نکلا ہے, اس کا روٹ ورڈ ہے حدث. حدث کہتے ہیں بے وضو ہونے کو. اس کی دو قسمیں ہیں, ایک ہے حدث کبرا, ایک ہے حدث صغرا. کبرا اور صغرا. جب آپ پر غسل فرض ہو جائے تو اس کو حدث کبرا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جب غسل فرض ہو جائے. کبرا یہ کاف سے ہے, کاف کراچی سے, جیسے بشرا لکھتے ہیں اسی طرح کبرا. اور اگر آپ کا وضو ٹوٹتا ہے تو اس کو حدث صغرا کہتے ہیں, چھوٹا آپ کا حدث. اچھا, ان دونوں کے لیے جو طہارت کی قسمیں بھی وہ بھی سیم ہے. آپ پر غسل فرض ہوا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدث کبرا. تو اس کے لیے طہارت کبرا ہے. حدث کبرا طہارت کبرا, حدث صغرا طہارت صغرا. بے وضو ہوئے ہیں تو وضو, غسل فرض ہوا ہے تو غسل. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ پر غسل فرض ہوا ہے آپ وضو سے کفایت کر جائیں, وضو سے کام چلا لیں, نہیں. اس کی خاص نوعیت ہے, وہ آگے جا کر بات ہوگی کب آپ کا وضو وہ کفایت کرے گا, کس صورت میں کرے گا, کس صورت میں نہیں کرے گا. ویسے حدث نئی چیز کو کہتے ہیں, حدث نئی چیز کو کہتے ہیں. آپ کا جب وضو ٹوٹا ہے تو آپ سے کیا مطلوب ہے؟ اب نیا وضو. جب آپ کا وضو ٹوٹا ہے تو آپ سے نیا وضو مطلوب ہے. اچھا, عجیب بات میں آپ کو بتاتا ہوں جو شاید آپ نے سنی ہو یا نہ سنی ہو. بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے اگر آپ نے سلام نہیں پھیرا اور آپ کی ہوا خارج ہو گئی ہے لیکن تشہد کی دعائیں پڑھ لی تھی, درود شریف تک پہنچے ہیں, درود شریف مکمل نہیں ہوا, ہوا خارج ہو گئی, آپ کی نماز ہو گئی ہے, نماز ہو گئی آپ کی. اگر آپ نے کسی سے ہنس کر بات کر لی ہے یا آپ نے کہا ایسے ہی نماز میں بیٹھے بیٹھے آپ نے کہا سلام کیا پھیرنا, اور آپ نے کہا ہاں ہاں ہاں, آپ کی نماز ہو گئی. جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ اکبر تحریم اور السلام تحلیل. اللہ اکبر کو تحریم کیوں کہتے ہیں, تکبیر تحریمہ کیوں کہتے ہیں؟ ہر چیز حرام ہو جاتی ہے, ہر وہ چیز جو نماز سے ہٹ کر حلال تھی اب حرام ہو گئی ہے. پہلے آپ دائیں بائیں دیکھ سکتے تھے, اب نہیں دیکھ سکتے, اب نہیں دیکھ سکتے. پہلے کچھ کھا سکتے تھے, نہیں کھا سکتے. شیخ میرا ایک سوال ہے, پلیز یہ اگر کرتے جائیے, کیونکہ یہ بھی رمضان کے مہینے میں عورتیں جو ہے تراویح وغیرہ پڑھتی ہیں, نماز کافی لمبی ہو جاتی ہے, بچے آتے بار بار, اس ہاتھ سے کبھی روکنا پڑتا, کبھی اس ہاتھ سے, گرمی میں پنکھے وغیرہ لگے ہوئے, بچے آ کے انگلی دیتے ہاتھ, نماز پڑھ رہی ماں تو ہاتھ ادھر دیکھ اس کو پیچھے ہٹاتی, ادھر میں نے اپنی آنکھوں سے. چلے آپ کا سوال آ گیا, کوشش کریں مختصر سوال, آپ کا سوال آ گیا, مجھے سمجھ میں آ گیا. لیکن ابھی فی الوقت آپ ہاتھ سے روکتی رہیں جب تک ہم تفصیل نہ بیان کر دیں, ٹھیک ہے؟ آپ روک سکتی ہیں, بچوں کو روکنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. چھوٹے بچے آپ کے آگے آ رہے ہیں, لیٹ رہے ہیں, آپ کی کمر پر سوار ہو جائیں, کوئی بات نہیں, ان کو منع نہ کریں, ان کو چھوڑ دیں. پنکھے اور بجلی کی بات کی جی, پنکھے اور بجلی کی بات کی میں نے, پنکھے میں ہاتھ دے رہے تھے بچے, تو پنکھے پر ہاتھ دے رہے ہیں تو پنکھا بند کر کے نماز پڑھا کریں پھر آپ, ٹھیک ہے؟ گرمی میں تراویح اوپر چھت والا چلا لیا کریں, ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے, کوشش کریں کہ جب ایسے خطرات ہوں, کیونکہ نماز کے اندر مشغولیت نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں ٹینشن والے ماحول میں کہ بچہ ابھی آیا ہاتھ لگایا, تو وہ نماز کیا ہو سکتی ہے؟ آپ ایسی چیزیں اختیار کریں جس میں آپ کو ایسا کوئی ماحول ہی نہ ہو جس کی وجہ سے آپ کی توجہ بٹ رہی ہو. تو اس حدیث میں بنیادی مسئلہ کیا معلوم ہوا؟ نماز پڑھنے سے پہلے وضو شرط ہے, نماز کے اختتام تک وضو شرط ہے. ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے,
لیکن ایک شخص وہ مستثنا ہے جس کو ہے بیماری، بواسیر کی بیماری ہوتی ہے، اور اسی طرح خواتین کے ساتھ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. اسی طرح بعض کو ہوا کی بیماری ہو جاتی ہے. اگر وہ مرض لیکوریا ہو گیا ہے، یا استحاضہ کا مسئلہ ہے، یا بواسیر کا مسئلہ ہے، یا قطروں کا مسئلہ ہے، جریان ہو جاتا ہے، ہوا کے کسی کے گیس کا مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی نماز میں 6 دفعہ وضو کر رہے ہوتے ہیں، یہ مستثنا ہے. نماز شروع کرنے سے پہلے وضو کر لیں، اس کے بعد جن بھی مسائل سے وہ بیماری کی صورت میں گزر رہے ہیں نماز کو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی نماز مکمل کر لینا. اس کی وضاحت بھی ایک حدیث سے یہ استدلال ہے، وہ حدیث ہم انشاءاللہ پڑھیں گے تو بات واضح ہوگی. اس حدیث کے کچھ مسائل لکھ لیں آپ. آ جائے گی بات، آ جائے گی بات، آ جائے گی انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ آپ نے یہ حدیث بولی کہ اللہ اکبر تحریم اور السلام تحلیل، یہ آپ نے حدیث مکمل بتائی نہیں. آپ نے جس بتایا کہ تحریم یہ ہے کہ حرام ہو جاتا ہے ہر کام، پوری حدیث بیان کر رہے ہیں. ہاں اس میں یہ تھا کہ اللہ اکبر کہنے سے ہر چیز حرام ہو جاتی ہے. اب دنیاوی کوئی چیز نماز میں جائز نہیں. اور تسلیم ہوا تحلیل ہوا تسلیم، جب آپ السلام علیکم کہتے ہیں تو ہر چیز دوبارہ حلال ہو جاتی ہے جو حرام ہوئی تھی. اب آپ کے لیے ساری پابندیاں ختم ہو چکی ہیں. پہلا مسئلہ یہ ہے بے وضو انسان کی نماز قبول نہیں ہوتی. بے وضو انسان کی نماز قبول نہیں ہوتی. نمبر 2، دوران نماز وضو ٹوٹنے سے نماز بھی ختم ہو جاتی ہے. دوران نماز وضو ٹوٹنے سے نماز بھی باطل ہو جاتی ہے. حدیث سیکنڈ ہے ہماری، دوسری حدیث چل رہی ہے. نمبر 3، نماز کی قبولیت کے لیے طہارت شرط ہے. سر جیسے اگر کسی کو بیماری ہے، جو آپ نے کہا بیماری میں وہ نہیں ہے، مطلب ایک دفعہ وضو کر لیا تو کافی ہے، لیکن وضو کرنے سے پہلے استنجا ضروری ہے. بیماری کی صورت میں نے بتایا کہ اپنی ایک ہی وضو سے پوری نماز پڑھ لے، وہ فرض اور سنت سب کچھ. نیکسٹ جب آئے گی آپ کی نماز تو آپ اس کے لیے دوبارہ پھر وضو کریں. ٹھیک ہے چلیں نماز کے بعد. جی آواز نہیں آ رہی مجھے نا، آپ کی سلو ہے بہت. چلیں نماز کی تیاری کریں اس کے بعد پھر تیسرا پوائنٹ ریپیٹ کر سکتے ہیں؟ جی تیسرا یہ تھا نماز کی قبولیت کے لیے طہارت بنیادی شرط ہے. سر نمبر 1 بھی ریپیٹ کر دیجیے گا، میں لکھ نہیں سکی سوری. پہلا مسئلہ اس حدیث کا جی 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 پہلا مسئلہ یہ تھا اس حدیث کا کہ بے وضو انسان کی نماز قبول نہیں ہوتی. نہیں، اگر آپ کا وضو نہیں ٹوٹا تو آپ دوسری نماز کے لیے وضو شرط نہیں ہے، کیونکہ نماز کے لیے وضو شرط ہے اور آپ با وضو ہیں. ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں. جس کو بیماری ہے اس کو استنجا کرنا ضروری ہے ہر نماز سے پہلے؟ ہاں اس کی وضاحت کر دیتے ہیں انشاءاللہ. اگر کسی کو بیماری ہے اس طرح کی کہ وہ بواسیر کا مسئلہ ہے یا اس طرح لکوریکا کا مسئلہ ہے، ظاہر ہے وہ ایسی صورت میں استنجا کرے گا. اچھا سر، اثر سے لے کے مغرب کے دوران جو ہوتا ہے ٹائم، جیسے اثر میں جو ہے وضو کرائے تو پھر ہم مغرب میں بھی وہی نماز پڑھ سکتے ہیں اگر ہمارا وضو نہیں ٹوٹا ہے؟ جی بالکل پڑھ سکتے ہیں، آپ نے حالات بتائے. بالکل پڑھ سکتے ہیں. جی شیخ السلام علیکم. آپ با جماعت نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے، ایک تو بات سمجھ آ گئی کہ آپ نے کہا ہے دوبارہ نئی نماز پڑھنی پڑے گی. جی جی. آپ صف میں ہیں تو کیا نکلتے ہوئے آپ کو ہاتھ رکھنا چاہیے ناک پہ، اور کس طرح نکلنا چاہیے اس کی وضاحت کر دیں صف میں. چلے ابھی نماز کھڑی ہو رہی ہے، نماز کے بعد میں انشاءاللہ اس کا جواب دیتا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. بارک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرت پیمپرز والے حضرات کا بھی بتا دیجیے کہ ان کے لیے کیا حکم ہے. کس کے لیے؟ جو پیمپرز پہ بزرگ حضرات ہوتے ہیں ان کے لیے کیا صورتحال ہوتی ہے اگر نماز کی حالت میں کچھ پرابلم ہو جائے؟ پیمپر پوچھے بزرگ لوگ پیمپرز ہی پہنے ہوئے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. خواتین کا جو مائک ہے وہ ایک بار چیک کر لیں. چل رہا ہے نیچے؟ ٹھیک ہے. اب پیچھے مائک دیکھیں ذرا، چل رہا ہے وہ؟ آواز آ رہی ہے اس میں؟ یہاں چیک کریں آپ.
نہیں چل رہا, نہیں چل رہا. ہاں وہاں نہیں, میرے خیال نہیں چل رہا, انہوں نے چیک کیا. ٹھیک ہے. اچھا ایک سوال نماز سے پہلے آیا تھا کہ اگر دوران جماعت کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو نکلنے کا کیا طریقہ ہے. اب دیکھیں, ایک تو یہ کہ آپ صف کے اندر سے نکلیں یا پھر دائیں طرف سے نکلیں یا بائیں طرف سے نکلیں, وہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ زیادہ سہولت اور نمازیوں کے لیے زیادہ پریشانی کم سے کم کس چیز میں ہے. اگر آپ کے پیچھے صف نہیں ہے تو آپ یہیں سے پیچھے ہو جائیں, ایک دو صفیں ہیں تو یہیں سے ہو جائیں, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرف رائٹ اور لیفٹ بہت لمبا فاصلہ ہے تو اس طرح جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو, پھر آپ پیچھے نکل جائیں. جس میں کم سے کم کسی کو تکلیف ہو وہ صورت اختیار کر لیں. باقی آپ اس طرح بھی نکل سکتے ہیں, رائٹ لیفٹ یا پیچھے ہو جائیں, یہ سب جائز ہے, کوئی حرج نہیں. بس صرف ایک چیز دیکھنی ہے آپ نے کہ نقصان یعنی کسی کو تکلیف کم سے کم ہو. باقی رہی بات اس کی کوئی خاص کیفیت نہیں ہے, رومال رکھ کر نکلنے والی حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے. سر ایک سوال ہے میرا. ایک منٹ میں, دوسرا سوال یہ آیا تھا کہ اگر کسی پیشنٹ نے, ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو وہ نالی لگی ہوئی ہوتی ہے, کسی نے پیمپر پہنا ہوا ہوتا ہے, نماز پڑھنا ہے, تو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ بوتل کے اندر پیشاب ہے تو اس کو خالی کر لیا جائے. اگر وہ پیمپر کے اندر پیشاب ہے یا کوئی ایسا فضلہ ہے تو ظاہر ہے اس کو چینج کرنا ہوگا, ایسی صورت میں نماز نہیں ہوگی. سر سوری, میرا سوال یہ تھا کہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اگر نماز کے دوران مطلب پہلی سے دوسری کسی میں بھی آدمی کھڑا ہوا ہے اور وضو ان کا ٹوٹ جاتا ہے تو پھر وہ جو ہے وہ بیٹھ جائے, وہیں پہ بیٹھے جس حالت میں ہے وہ اسی حالت میں رہے جب تک نماز. غلط بات ہے, کیونکہ یہ تو ایسا ہے بے نمازی کہیں بیچ میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ تو سب کو توڑ دیا اس نے. بالکل یہ نہیں, اس کو تو نکلنا ہے فوراً. لیکن سر اگر کوئی شرم کے مارے صف میں سے نہ نکلے تو پھر اس کا کیا حکم ہے؟ مطلب کسی کو شرم آ جائے, وہ شرم آ رہی ہے تو ایسی حرکت ہی نہ کرتا وہ. سر وہ تو انسان ہے نا. ہو گیا تو اب شرم نہیں چاہیے, اس سے شرمانا تھوڑی ہے. آپ جائیں, آپ نماز نہیں پڑھ رہے, آپ شرم والی یہ بات ہے, جا کے وضو کر کے آ جائیں. ایمبیرسمنٹ فیلنگ جو ہوتی ہے جی ہاں. وہ تو نماز کے تعلق سے یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو کوئی ایسی چیز, سانپ ہے یا بچھو وغیرہ آ جائے جس سے آپ کی جان کو خطرہ ہو, تو نماز نہیں توڑنی ہے آپ نے. دوران نماز ہی اگر اس چیز کو آپ ختم کر سکتے ہیں تو ختم کر دیں. نماز کو بچانا ہے جس قدر ہو سکتا ہے. اچھا ان ساری سوالات کی میرے خیال میں کہ ابھی ہم نے اسٹارٹ کیا ہے اور آپ جو ہے نا اگلی کلاسوں کے سوالات کر رہے ہیں. جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے آپ کے سامنے سارے سوالات حل ہوتے چلے جائیں گے, اور اگر ہم ساری کتاب کو آج ہی حل کر لیں گے تو پھر ہو گیا کام ہمارا. تو آپ انتظار کریں, انشاءاللہ آپ کے ہر سوال کا جواب آئے گا. طہارت سے تعلق ہے, جب آپ کی طہارت کے مسائل مکمل ہوں گے اس کے بعد پھر آپ مجھ سے پوچھیے گا کہ ہمارا یہ مسئلہ رہ گیا, یہ رہ گیا, تو انشاءاللہ کوئی رہے گا نہیں. بس آپ نے چھٹی نہیں پہلی حدیث سر پہلی حدیث جو ہے نا کچھ نہیں, زیادہ تر لوگوں کو نہیں پتا پہلی حدیث. اس کا جواب شروع میں دے دیا گیا ہے, اس کا جواب شروع میں دے دیا گیا, تو آپ بس انتظار کریے گا اس کا انشاءاللہ. حدیث نمبر, اچھا اس حدیث کے جو راوی ہیں ان کا نام کیا ہے؟ ابو ہریرہ, یہ ان کی کنیت ہے. ان کا نام ہے عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عبد الرحمن بن صخر, صاد خا را. یہ سر عبد الرحمن بن صخر, صاد خا را, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں غزوہ خیبر کے بعد 6-7 ہجری میں. صرف 4 سال آپ کے ساتھ رہے ہیں. کتنے سال؟ صرف 4 سال. یعنی اسلام لانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے میں صرف 4 سال پڑھا ہے. اس 4 سالوں میں اتنی محنت کی ہے, حدیث کی کسی بھی کتاب کو اٹھا کے دیکھ لیں, ابو ہریرہ کے بغیر نہیں ہے. وہ 5000 سے زائد حدیث ہیں, سب سے زیادہ روایت ابو ہریرہ سے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ایک دعا دی تھی. ہوتا ہے نا طالب علم جب آتا ہے تو کبھی کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی, اللہ کے رسول سے آ کر کہا کہ آپ جو پڑھاتے ہیں نا وہ بھول جاتا ہوں میں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کل جب آؤ تو چادر لے کر آ جانا. بیٹھے تو چادر بچھا دی, جتنی حدیثیں آپ نے پڑھائی تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے دعا کر دی, اللہ ابو ہریرہ کے سینے کو علم سے بھر دے, اور فرمایا کہ اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لو. وہ چادر ابو ہریرہ نے اپنے سینے کے ساتھ لگائی, فرماتے اس کے بعد میں ایک حدیث بھی نہیں بولا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا اور ایک دعا تھی. اور ماں کی بہت خدمت کیا کرتے تھے. انسان نے اگر کچھ بننا ہے نا تو والدین کا احترام اور ان کی خدمت اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے سے انسان ایک اونچے مقام پر فائد ہو سکتا ہے. تو کہتے ہیں مجھے والدہ سے بڑی محبت تھی, لیکن والدہ کے اندر ایک معاملہ یہ تھا, وہ اسلام قبول نہیں کر رہی تھی. اور جب میں اللہ کے رسول کا ذکر کرتا تو میری والدہ کچھ ایسا جملہ کہتی جو میرے لیے تکلیف دہ ہوتا تھا. ایک دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا تو میری والدہ نے کچھ جملہ کہہ دیا,
اور میں پھر گھر سے نکلا اور اللہ کے رسول کے پاس آیا, برداشت نہیں ہوا, اللہ کے رسول میری والدہ کے حق میں دعا کر دیجیے, اللہ تعالیٰ ان کو اسلام کی دولت سے نواز دے. بس اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے, تو میں وہاں سے دوڑا واپس کہ اب کام ہو گیا. گھر میں جب آیا تو والدہ غسل کر رہی تھی, اور پھر وہ غسل کر کے باہر نکلی تو فوراً پڑھا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ. فرماتے ہیں واپس میں بھاگا, وہاں سے واپس دوڑا اور اللہ کے رسول کو آ کر خوشخبری سنائی کہ میری والدہ مسلمان ہو گئی ہے. تو نبی الاسلام نے ایک دعا دی. دعا یہ تھی, اے پروردگار ابو ہریرہ کو اور ان کی والدہ کو اہل ایمان کی محبوب شخصیات میں شامل فرما دے. جو مومن ہوگا وہ ابو ہریرہ سے محبت کرے گا اور ان کی والدہ سے محبت کرے گا. جس کا ایمان صحیح نہیں ہے وہ ابو ہریرہ سے نفرت کرے گا. تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور جب ہم حدیث پڑھتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے تو یقیناً بہت سارے ہمارے مسائل ایسے ہیں جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت سے وہ حل ہوئے ہیں. کہ میں اللہ کے رسول وسلم کے در پر, یعنی آپ کے دروازے پر بیٹھا رہتا, انتظار کرتا کب آئیں حدیث بیان کریں. حتیٰ کبھی صبح ہو گئی, دوپہر ہو گئی, شام ہو گئی, رات ہو گئی, بھوک لگی بھی ہوتی, پیاس لگی بھی ہوتی, میں وہاں سے نہیں جاتا. اور کبھی ایسا ہوتا کہ بے ہوش ہو کر گر جاتا. لوگ گزرتے سمجھتے کہ شاید ابو ہریرہ دیوانہ ہے, غشی تاری ہو گئی ہے. اللہ کی قسم وہ بے ہوشی صرف بھوک کی وجہ سے ہوتی تھی. اور بھوک کیوں ہوتی تھی؟ صرف اس لیے کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی کلاس یا حدیث مس نہ ہو جائے مجھ سے. یہ ان کی محنت تھی, ان کی بھوک تھی, جس کی وجہ سے آج ہم آرام سے بیٹھ کر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفظ کردہ حدیثوں کو آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں, اور آپ سن رہے ہیں اور ہم سنا رہے ہیں. کتنی محنت ہے صحابہ کرام کی. آج ہمارے لیے حدیث کو پڑھنا اور پڑھانا بہت آسان ہو چکا ہے. سر نام دہرا دیجیے گا. عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ تعالیٰ. ایک موقع ایسا آیا, کیونکہ یہ اصحاب صفہ میں سے تھے, صحیح مسلم کی حدیث ہے, فرماتے ہیں کہ ہم 70 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے میں پڑھتے تھے. اصحاب صفہ جن کو کہا جاتا ہے. ریاض الجنہ, مسجد نبوی میں سب سے زیادہ اونچا مقام کس جگہ کا ہے؟ ریاض الجنہ کا. اس کی فضیلت پتہ کیوں ہے؟ اس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھایا کرتے تھے اصحاب صفہ کو. یہ آپ کا مدرسہ تھا, اس وجہ سے اس کی سب سے زیادہ فضیلت ہے, اور یہ جنت سے اترا ہوا ایک مقام ہے. دوسرا جو اہم مسئلہ ابو ہریرہ نے فرمایا کہ میں اور میرے 70 صحابہ جو اور تھے, ہم میں سے کسی کے پاس 2 کپڑے نہیں تھے جسم پر پہننے کے لیے, صرف ایک چادر ہوتی تھی, صرف ایک چادر. اس کو گردن کے ساتھ باندھ کر لٹکا دیا کرتے تھے. کوئی گھٹنوں سے یعنی نصف پنڈلی تک, کوئی نصف پنڈلی سے اوپر تک, کوئی ران تک جایا کرتا تھا بس. جوتا تو دور کی بات ہے, ہمارے پاس ایسا کپڑا بھی نہیں تھا کہ پاؤں پر ڈال لیں اور پاؤں کو باندھ لیں اس کے ذریعے تاکہ زمین پر چلتے ہوئے گرمی محسوس نہ ہو. کپڑا بھی موجود نہیں تھا. پھر وہ فروا نہیں کہا, لیکن جو قربانیاں انہوں نے دی ہیں وہ تا قیامت یاد رکھنے والی ہیں. جیسے جیسے ہمارے دور میں سہولتیں آ رہی ہیں نا, اس قدر ہماری ذہنی صلاحیت بھی ختم ہو گئی ہے, اور وہ شوق, وہ جذبہ, وہ محنت, وہ لگن, وہ علم کے ساتھ دلچسپی ویسے ویسے آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے. رسوخ فی العلم ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. کیوں؟ فراوانی اتنی ہے. کہتے ہیں کیا جانے کی ضرورت ہے, گوگل میں سب کچھ موجود ہے جی, یوٹیوب پہ سب کچھ موجود ہے. وہ علم کی حیثیت ہماری نظروں میں کم ہو گئی ہے. اسی طرح ابو ہریرہ کا ایک وقت یہ تھا. دوسرا وقت آیا وہ مدینے کے گورنر بن گئے. تو جب مدینے کے گورنر بنے تو ریشم کا اس طرح رومال ان کے ہاتھ میں تھا ایسے, اور اس سے ناک صاف کر رہے تھے. اور ناک صاف کرتے کرتے اپنے ماضی کو یاد کیا. ابو ہریرہ ایک وقت وہ تھا کہ تمہارے پاس پہننے کے لیے مکمل سوٹ نہیں ہوتا تھا, آج ریشم سے تو اپنے ناک کو صاف کر رہا ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کا صلہ دنیا میں دے دیا ہے, نیکیوں کا صلہ دنیا میں دے دیا ہے. اتنا وہ ڈرا کرتے تھے اس خوف سے. حج نہیں کیا کافی عرصے تک, جب تک والدہ حیات تھی, کہ والدہ کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے, میں چلا جاؤں گا کون سنبھالے گا. جب والدہ دنیا سے رخصت ہوتی ہے اس کے بعد حج کرتے ہیں. تو آج کل جن کی سب سے زیادہ خدمت ہونی چاہیے تھی وہ طبقہ سب سے زیادہ مظلوم ہے. کسی بھی طبقے کا اٹھا لیں, سب سے زیادہ اگر اس سے پریشان ہے تو اس کے والدین ہیں. سب سے زیادہ والدین اس وقت جو شریعت نے والدین کے تعلق سے حقوق بیان فرمائے ہیں وہ حقوق کا فقدان ہے ہمارے معاشرے میں. آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں اپنے حق کے ساتھ کس کا ذکر کیا ہے؟ والدین کا. تصور کر سکتا ہے کوئی اسلامی ریاست میں اولڈ ہوم ہو, وہاں پر اسلامی ریاست میں رہنے والا ایک مسلمان اپنے ماں باپ کو اولڈ ہوم میں چھوڑ کر آ جائے کہ میں نہیں سنبھال سکتا. اگر صحیح معنوں میں حاکم ہوتا تو اسے جیل میں ڈال دیتا جس نے والدین کے حقوق کو تلف کیا. کتنے گھرانے ہم جانتے ہیں اور آپ بھی دیکھتے ہوں گے, بڑا گھر ہے جس میں صرف بوڑھے ماں باپ رہتے ہیں. بچے کہاں ہیں؟ کوئی امریکہ میں ہے, کوئی سعودی عرب میں, کوئی کویت میں رہتا ہے, کوئی دبئی میں رہتا ہے. والدین کو اکیلا چھوڑا ہوا ہے. کیوں بھائی؟ خرچہ بھیج رہے ہیں کافی ہے. 10 بچے ہیں, 8 بچے ہیں, ماں باپ نہیں سنبھالے جا رہے. اور اسی ماں باپ نے اپنی پوری جوانی پوری قوت لگائی ہے کس کے لیے؟ اپنے 10 بچوں کو پالنے کے لیے. لیکن اب مقابلہ کیا ہو رہا ہے؟ تم پالو, تم پالو, تم جاؤ, میں نہیں جا سکتا. انہوں نے قربانیاں دی ہیں اور یہ مقام ہے. جو والدین کے لیے قربانیاں دیتا ہے مقام اصل میں اس کو ملتا ہے. اور یہ والدین کی خدمت کرنے والے وہی بچے ہوتے ہیں جنہوں نے دین کو سمجھا ہوتا ہے. جس کو آپ نے ڈاکٹر بنا دیا, آپ نے پائلٹ بنا دیا, انجینئر بنا دیا ہے, وہی آپ کو چھوڑ کر جائے گا. آپ کو پتا ہے کہ وہ
ابھی ایک بہت بڑی شخصیت کا انتقال ہوا تھا جو بڑا فنکار اداکار تھا, ابھی جنازہ نہیں اٹھا تھا, وراثت پر لڑائی ہو گئی تھی, وراثت پر جھگڑے وراثت پر ہوتے ہیں اور کسی چیز پر نہیں. لیکن اگر آپ نے نیک بنایا ہے تو پھر والدین کے اٹھ جانے کے بعد بھی بچہ والدین کو بھلاتا نہیں ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک والد کو جنت کا اونچا مقام دیا, تو اس نے سوال کیا پروردگار یہ مقام کیوں بڑھا ہے, ترقی کیوں ہوئی ہے؟ تو جواب کیا ملا, تیرے مرنے کے بعد تیری اولاد نے تیرے لیے مغفرت کی بہت دعائیں کی ہیں, وہ سلسلہ جاری ہے, تو آج تیرے درجات بلند ہو رہے ہیں. تو یہ انجینئر کرے گا کیا, یہ پائلٹ کرے گا, وہ تو دنیا دار طبقہ ہے, وہ تو صرف آپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے آئے گا, بس سرد خان میں آپ کی باڈی رکھوا دی جائے گی, 2 دن کے بعد آئے گا اور آپ کا دیدار کر کے چلا جائے گا, بس اس کے بعد نہیں پوچھے گا آپ سے. یہ نیک بچہ ہے جس نے نماز بھی پڑھنی ہے, قرآن بھی پڑھنا ہے, آپ کے مغفرت کی دعا بھی کرنی ہے. تو یہ تربیت ہے جو ہم بچوں کو نہ دینے کی وجہ سے اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں. یہ بہترین صدقہ جاریہ ہے, اولاد کو نیک بنانا, صالح بنانا, علم کی دولت سے نوازنا, یہ ہمارے حق میں ہے, جس کا فائدہ مرنے کے بعد بھی ہمیں ملتا رہے گا. بات پوچھنی ہے جی, سوال ہے کسی کا؟ سر ابھی آپ نے والدین کی خدمت کے بارے میں اتنی باتیں بتائیں, ابو ہریرہ کے بارے میں بھی بتایا, تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم علم سیکھنے سکھانے آن میں سائڈ ہے, آن لائن ہے, آواز نہیں آ رہی نا مجھے. سر اگر ایک بچہ علم سیکھنے سکھانے میں لگا ہے اور والدین کی خدمت نہیں کر پا رہا ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر والدین نے خود وقف کیا ہے ان کو, دیکھیں علم کے حصول کے لیے جب آپ ایک وقت ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ اس نے پوری زندگی کھپا دی ہے, 1 مہینہ ہے, 2 مہینے, اس کے بعد چھٹیاں ہوتی ہیں, جائیں جا کر والدین کا حق ادا کریں, ان کی خدمت کریں, ان سے ملاقات کریں. اور آج کل تو رابطے کی سب سے بہترین سبیل ہے فون ہے, کم از کم اگر آپ دور ہیں تو روزانہ بات تو کر سکتے ہیں آپ. لوگوں کے پاس بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے, بات کرنے کا ٹائم نہیں, ان کی ضروریات کو پورا کریں, جا کے ملاقات کر لیا کریں, جتنا وقت میسر ہے کم از کم وہ وقت تو دیں, مشوروں میں اپنے والدین کو اپنے ساتھ رکھیں, یہی ان کے لیے کافی ہوتی ہے بات. ابھی سعودی عرب میں جو ایک کیس عدالت میں دائر ہوا, کچھ پرانا کیس ہے جو ایک سچا ہے. والد نے عدالت میں کیس دائر کیا کہ میرا بچہ جو ہے مجھے کچھ نہیں دیتا. عدالت نے بلا لیا بچے کو, تو بچے نے کہا کہ میں کیوں دوں, باپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ سنبھالنے کے لیے کچھ بھی نہیں, یعنی جگہ نہیں ہے سنبھالنے کے لیے, اتنا پیسہ ہے, تو باپ کو میرے پیسے کی ضرورت تو نہیں ہے. تو باپ نے عدالت سے کہا کہ یہ میرا حق ہے, بچہ میرا کسب ہے, مجھے صرف 1 دینار چاہیے, اور وہ شرط یہ کہ وہ دینار اپنے ہاتھ سے دے, اپنے ہاتھ سے دے, بس 1 دینار اپنے ہاتھ سے دے. کیس سنا دیا, بچے نے کہا ٹھیک ہے میں دوں گا. قاضی جو ہے وہ اس نے جب مسئلہ ختم ہوا تو الگ بلا کر باپ سے پوچھا کہ آپ نے یہ فرمائش کیوں کی جبکہ آپ کے پاس تو دینار بہت ہیں. اس کے جواب پر قاضی جو حیران رہ گیا, کہا مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, مجھے صرف اپنے بچے کی ملاقات کی ضرورت ہے. وہ مجھے آن لائن بھی بیچ سکتا ہے, لیکن میں نے یہ شرط اس لیے لگائی کہ اپنے ہاتھ سے دے, کم از کم اس سے ملاقات تو کر سکوں, ملاقات کے لیے یہ شرط لگائی ہے, ورنہ مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. اب گھر پہ رہ کر بھی آج کل یہ موبائل ایک ایسی لعنت ہے, ایک ایسا فتنہ ہے, گھر پہ ہونے کے باوجود بھی بندہ گھر پہ نہیں ہوتا, گھر پہ ہونے کے باوجود بھی باپ سے سب بات نہیں کر پا رہا, ماں سے بات نہیں کر پا رہا. کیوں؟ کیونکہ گیم میں مصروف ہے, وہ دنیا کے امور میں مصروف ہے. وہ جو چیز آپ کو آپ کے حقوق سے دور کر دے وہ آپ کے لیے فتنہ ہے, وہ آپ کے لیے ضرر ہے, نقصان دہ, جس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہوگا. شیخ اس حدیث کے صرف 3 مسائل ہیں؟ جی 3 مسائل لکھوائے میں نے. ایک چھوٹی سی حدیث ہے, پڑھ لیتے ہیں, ٹائم تو ہو گیا, بڑی اہم حدیث ہے. عبداللہ بن عمر بن عاص اور ابو ہریرہ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ, یہ تینوں صحابی ہیں, روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ویل, ہلاکت ہے, بربادی ہے, تباہی ہے, للعقاب, ایڑیوں کے لیے, من النار, آگ سے, آگ کا عذاب ہے ایڑیوں کے لیے. ایڑیاں وضو میں شامل ہیں, ایڑیاں کہاں ہیں, بازو میں ہیں یا ہاتھ میں, کہاں ہیں جی, پاؤں میں. جب ہم پاؤں دھو رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاؤں کو کہاں تک دھونا ہوتا ہے, ٹخنوں تک نہیں, ٹخنوں سمیت دھونا ہے. جب ہم بازو دھو رہے ہوتے ہیں تو کہاں تک دھونا ہوتا ہے, کوہنیوں سمیت, کوہنیوں تک نہیں, کوہنی سے اوپر تک دھونا ہے. اسی طرح ٹخنوں سے اوپر تک دھونا ہے تاکہ ٹخنے خشک نہ رہیں. تو ہوا کیا تھا, اصل ہوا یہ تھا, نبی اسلام ایک صحابہ کے ساتھ ایک جگہ آپ نے پڑاؤ ڈالا, آپ نے فرمایا وضو کرو, نماز پڑھنی ہے. وضو کر کے آ رہے ہیں, ایک شخص کو دیکھا جو آپ کے سامنے سے گزرا اور اس کی ایڑیاں خشک تھی, اور آپ جانتے ہیں کہ جب پانی لگ جائے تو کسی جگہ پانی نہ لگے تو فرق نظر آ رہا ہوتا ہے. تو آپ نے جب دیکھا پاؤں گیلا ہے اور ایڑیاں خشک ہیں تو آپ نے فرمایا کہ ویل للعقاب من النار, ایسے ہی ایڑیوں کے لیے جہنم کی ویل ہے. اگر ایک انسان نے وضو کیا ہے نماز کے لیے اور وضو نامکمل کیا ہے تو یہ اس کے لیے عذاب کا سبب بن جائے گا. کیا بن جائے گا, عذاب کا سبب. اس لیے وضو کرتے وقت کیا کرنی چاہیے, مکمل توجہ,
کہیں آپ کا کوئی عضو خشک نہ رہ جائے. ہم دیکھیں آگے حدیث آئے گی, میں آپ کو بتاؤں گا ہمارے وضو میں خرابی کیا ہے. اکثر آپ دیکھیں گے وضو کرتے ہوئے لوگوں کو جب ناک میں پانی چڑھا رہے تھے یوں ڈالا اور یوں کر دیا, یوں چھڑکا اور یوں کر دیا, جبکہ یہ وضو کا حصہ ایسا ہے کہ یہ ہمارا وضو ختم کر دے گا. انشاءاللہ یہ وضو کی کچھ حدیثیں ہیں, وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے اور بتائیں گے کہاں کہاں خرابی ہے ہمارے معاشرے میں وضو کے تعلق سے, اور وضو کر کے آپ کو دکھائیں گے کہ وضو کیسے ہوتا ہے, کیسے کرنا اور کیسے نہیں. ایک تو یہ ہے اعضاء وضو کو مکمل طریقے سے دھونا ہے. اگر کسی عضو کا ایک حصہ بھی آپ کا غفلت کی وجہ سے رہ گیا تو بربادی ہے. تو ایڑی کو جہنم میں ڈالنے کا مطلب ہے صرف پاؤں کاٹ کے ڈالا جائے گا, مطلب یہ کہ پورا بندہ جہنم میں جائے گا. اس بندے نے وضو بھی کیا ہے, نماز بھی پڑھی ہے. جس بندے نے وضو ہی نہیں کیا وہ نماز ہی نہیں پڑھتا, وہ وضو ہی نہیں کرتا, تو اس کا کیا ہوگا؟ یہ وضو بھی کر رہا ہے, نماز بھی پڑھ رہا ہے, لیکن غفلت ہے, تھوڑی سی سستی اور لاپرواہی کی وجہ سے کمی رہ گئی ہے, تو یہ وبال ہے. جس کی زندگی میں نہ وضو ہے نہ نماز ہے, اس کا تو تباہی اور بربادی کا کیا مقام ہوگا. تو یہ ایڑی کا ذکر اس لیے کہ وہ پس منظر میں ایڑی تھی خشک, تو اگر آج ہماری کوہنی خشک رہ جاتی ہے تو یہ کوہنی کے لیے بھی ہے. چہرہ آپ نے دھویا ہے, اس طرح دھویا ہے کہ یہ جگہ خشک رہ گئی اور آپ نے سامنے دھو لی ہے. ناک میں آپ نے پانی ڈالا ہے, ناک کی دیواروں کو پانی لگا, اندر نہیں گیا پانی, آپ کا وضو نہیں ہوا. آپ نے منہ میں ڈالا اور 4 دانت گیلے کیا اور پانی نکال دیا, آپ کے منہ کے اندر پانی نہیں گیا. آپ نے مسا کیا, آپ کی مسا کرتے وقت آپ نے ایک حصہ تو مسا کر لیا, دوسری طرف مسا نہیں کیا. کان کا اندرونی حصہ کر لیا, ظاہری حصہ نہیں کیا. باہر کا حصہ کر لیا, اندر کا حصہ نہیں کیا. آپ وضو کر رہے ہیں اور آپ نے دیکھا اکثر سردیوں میں کیا ہوتا ہے, خشکی ہوتی ہے. آپ نے وضو کیا لیکن انگلیوں کا خلال نہیں کیا, اندر خشکی رہ گئی ہے. تو یہ وہ چیز ہے جو ہمارے وضو کو ختم کر دیتی ہے, برباد کر دیتی ہے. اور ہم نے دیکھا نماز کھڑی ہو گئی ہے, جماعت نہ نکل جائے تو 15 سیکنڈ میں آپ کا وضو ہو جاتا ہے, اور پھر آپ دوڑتے ہوئے یاد آ رہا ہے پتہ نہیں پاؤں دھویا یا نہیں دھویا, میں نے واپس جا رہے ہوتے ہیں, نہ بسم اللہ پڑھتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں. تو کس قدر زیادہ اہتمام سے آپ نے وضو کرنا ہے, کیونکہ اسی سے آپ کی نماز قبول ہوگی. اس میں کمی رہ گئی تو یہ وضو آپ کے لیے وبال جان بن جائے گا. تو اس لیے توجہ, احسن وضو حدیث میں ذکر آتا ہے. یہ جو فضیلت ہے نا, وضو کی فضیلت, سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور آپ گناہوں سے پاک ہو جائیں گے. یہ وضو ہے احسن وضو, اور احسن وضو جس میں اعضاء وضو کو 3 دفعہ دھویا ہو اور آپ کا کوئی عضو خشک نہ رہا ہو. مزید باتیں ہوں گی انشاءاللہ, اس کے مسائل بھی ہم لکھوائیں گے, ٹائم کافی ہو چکا ہے. اسی پر اختتام کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. سر میرا ایک کوشچن تھا. جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جو حدیث کی بک ہے, اور یہ کائنڈلی نمبر تو بتا دے جو حدیث آپ ابھی بتا رہے تھے. 3 نمبر, ابھی تو شروعات ہوئی ہے. ٹاپک طہارت. طہارت آپ کے پاس کتاب نہیں ہے سر, جو ایل ایم ایس میں موجود ہے وہی بک. جی وہی ہے, بالکل وہی ہے. چلیں اس کی تیسری حدیث پڑھی ہم نے آج. ٹھیک ہے سر, تھینک یو. شروع سے, جی بالکل شروع سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد. اللہ اکبر. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ. جی جناب, پچھلی سیشنز میں ہم نے کیا کور کیا ہے, اگر کچھ تھوڑا سا ریکیپ کروا دیں, یاد دہانی کروا دیں. کیا یاد ہے جی؟ سورۃ الفاتحہ. سورۃ الفاتحہ الحمدللہ ہم نے شروع کی تھی, اس میں ہم نے کیا کور کیا ہے؟ سورہ فاتحہ کے نام. سورہ فاتحہ کے مختلف جو نام ہیں. سورہ فاتحہ سے پہلے ہم نے کیا کیا تھا؟ ہم نے قرآن کے اعتبار سے کچھ چیزیں پڑھی تھی. مثلا قرآن کی تعریف ہم نے دیکھی تھی. قرآن یاد ہے جی, کلام اللہ المنزل علی محمد. ہم نے قرآن کی تعریف دیکھی تھی, المتعبد. بالکل. ہم نے قرآن کے کچھ فضائل دیکھے تھے, قرآن کی اہمیت, اس اعتبار سے کچھ کلام قرآن کے حوالے سے کیا تھا. پھر سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے بھی کیا تھا, آداب کے حوالے سے بھی کی تھی بات. پھر سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے بات ہوئی تھی, سورۃ الفاتحہ کے نام, اس کی فضیلت وغیرہ.
اور پچھلی لاسٹ کلاس میں پھر کلمہ کے جو ہے وہ کچھ اقسام دیکھی تھیں. ٹھیک ہے, تو اب اس کی 3 جو ڈفرینشیشن ہے وہ کیا ہے کہ جو قرآن کے حوالے سے جو ہم نے کلام دیکھا تھا وہ کہیں نہ کہیں ہمارا اصول تفسیر جو میں نے آپ کو کہا تھا وہ اس کیٹیگری میں جائے گا کہ وہ تفسیر کے کیا اصول ہیں اس اعتبار سے تھا. پھر سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ جو ہمارا کنٹینٹ ہے انشاءاللہ جو صورتیں ہمارے سلیبس کی ہیں اس کے اعتبار سے تھی. اور پھر جو میں نے کلمے کی آپ کو 3 اقسام بتائی تھیں وہ گرامر کے اعتبار سے. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے آپ کہیں نہ کہیں وقت کے ساتھ ساتھ ان چیزوں میں فرق کرتے رہیں گے اور ان چیزوں کو اس اعتبار سے اپنے پاس نوٹ کرتے رہیں گے. الگ الگ کر لیں تو زیادہ اچھا ہے. اگر کہیں پہچاننے میں پرابلم ہو رہا ہو تو آپ مجھے بتا دیجیے گا, میں انشاءاللہ اور واضح کر دوں گا, امید ہے انشاءاللہ. پچھلی کلاسز کے حوالے سے اگر کسی کا بھی کوئی سوال ہو یا کوئی انپٹ وہ دینا چاہیں تو برائے مہربانی. نہیں جی ٹھیک ہے, آپ نے اگر مس کر دیا ہے ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ ہماری کچھ کلاسز یوٹیوب پہ شاید ہیں. پچھلے ویک کی وی ہیڈ 3 کلاسز لاسٹ ویک, ہماری 3 کلاسز بھی تھیں تو اس میں 1 یا 2 شاید یوٹیوب پہ اویلیبل ہوں, وہ تو آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں. ادروائز ریکارڈنگ کا آپ مجھے یاد دلا دیجیے گا یا پھر آپ ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں, آپ کو لنک بھیج دیں گے. بٹ دس واز اونلی فار دا فرسٹ ویک, آپ کو اس کا لنک مل سکتا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جناب. اچھا جی, بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. آج جو ہم نے تفسیر کے حوالے سے اصول تفسیر کے حوالے سے کچھ پوائنٹس ڈسکس کرنے ہیں, ان میں سے ایک یہ ہے کہ قرآن اور دیگر کتب سماویہ جو ہیں اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ جو کتابیں ہیں ان میں کیا فرق ہے, کس طرح قرآن جو ہے وہ دیگر کتب سے مختلف ہے. تو کیا آپ کے ذہن میں ہے کس اعتبار سے؟ جی ایک پوائنٹ یہ کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. جی اسے کیا معنی لینا چاہ رہے ہیں؟ بارک اللہ فیکم. نازل اللہ تعالیٰ نے ساری کی تھی, لیکن قرآن وہ واحد کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہوئی ہے. یعنی کہ جب تک یہ دنیا قائم ہے انشاءاللہ تب تک قرآن جو ہے وہ محفوظ رہے گا. ٹھیک ہے جی, یہ بات جو ہے وہ دوسری کتب سماویہ پہ اپلائی نہیں ہوتی. جب وہ نازل کی گئی تھی اس کے بعد ان میں وقتاً فوقتاً جو ہے وہ تبدیلیاں, تحریفات, چینجز جو ہیں وہ داخل کر دی گئی تھیں. صحیح, بارک اللہ فیک. دوسرا کوئی فرق؟ اس کو پڑھنے سے ثواب ملتا ہے, دوسری کتب کا جب وہ نازل ہوئی ہوں گی تب ثواب نہیں ملتا ہوگا, یہ نہیں پتا. تو پھر ہم اس بارے میں نہ کہیں کہ ثواب ہے, قرآن کا ثواب ہے, لیکن ہم یہ بات اگر کسی کے پاس کوئی دلیل ہو تو ایک الگ بات ہے, لیکن یہ بات کہنا کہ اس وقت جب وہ نازل ہوئی ہوں گی تو ان کا پڑھنے کا کوئی ثواب نہیں ہوتا ہوگا, اس وقت نہیں ہے. ہماری شریعت کے اعتبار سے قرآن پڑھنے کا ثواب ہے. باقی جو بھی کلیم کیا جاتا ہے کہ یہ بائبل ہے یا تورات, زبور, انجیل کسی بھی سے, اس کو پڑھنے کا کوئی ثواب نہیں, الا یہ کہ انسان جو ہے جیسے کچھ لوگ کمپیریٹیو ریلیجن یا اس اعتبار سے کہ مخالفین کو جو ہے انہی کے دلائل کے ذریعے قائل کیا جائے تو اس اعتبار سے اس کی عبادت یا اس کی جو نیکی ہوگی, لیکن ویسے اس کو پڑھنے کی نیکی نہیں ہے. کہیں کہیں پہ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ تو آپ بائسڈ ہیں کہ انسان کو تو سارے مذاہب کا مطالعہ کرنا چاہیے اور اس کے بعد جو ہے وہ نتیجے تک پہنچنا چاہیے. تو اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے کہ یہ تو ہدی الناس ہے, لیکن ٹھیک ہے اسلام کی یہ تعلیمات نہیں ہے کہ آپ پہلے ہر چیز پہ شک کریں, پہلے آپ ہر چیز کا انکار کریں, پھر پورے اس سے ریسرچ کریں, آپ سارے مذاہب کو آپ پڑھیں اور پھر جا کے اسلام قبول کریں. یہ اللہ تعالیٰ نے شرط نہیں لگائی ہے, نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی تعلیمات جو ہے وہ عام طور پہ دی ہے. صحابہ کو کہیں پہ یہ نہیں بولا کہ ٹھیک ہے یہ میں قرآن لایا ہوں یا یہ مجھے قرآن دیا گیا ہے, لیکن آپ پہلے اس کا دوسری کتب سے موازنہ کر لو, پھر اگر سمجھ میں آئے تو اس کو قبول کرنا. ایسی اسلام کی دعوت نہیں ہے. جنت میں جانے کے لیے ہمارے اعتبار سے یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ دیگر کتب کا یا دیگر مذاہب کا پہلے مطالعہ کرے پھر اسلام کو حقیقی طور پہ ایکسیپٹ کرے, ایسا نہیں. حقیقت اس اعتبار سے ہمارے اعتبار جو ہم مانتے ہیں کہ یہی حقیقت ہے, اور اس پہ قائم رہنے کے لیے مثال کے طور پہ 2+2 کتنے ہوتے ہیں. اب ضروری نہیں ہے کہ پہلے آپ اس چیز کو ڈاؤٹ کریں یا آپ کسی اور کی بھی تھیوری پڑھیں کہ وہ کہہ رہا ہے 2+2 5 ہوتا ہے, پہلے آپ اس کو چیک کریں کہ وہ کیوں کہہ رہا ہے, پھر آپ اس کا رد پڑھیں, پھر آپ کہیں کہ ہاں اب میں مانتا ہوں کہ 2+2 4 ہے. ایسی بات نہیں ہوتی. کچھ حقائق اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح یہ حقیقت ہم پر واضح کی ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید جس طرح بیان کی ہے, اپنی رسالت جو جس طرح بیان کی ہے, اس کو ماننے کے لیے دوسری کتابوں کو پڑھنا ضروری نہیں ہے. بلکہ جیسے روایت میں جو آتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کیا کر رہے تھے, وہ مطالعہ کر رہے تھے تورات کا, موسیٰ علیہ السلام پہ جو نازل ہوئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ یہ کام آپ کو نہیں کرنا, اگر موسیٰ علیہ السلام اس وقت آ بھی جائیں گے تو پھر بھی وہ میری شریعت کے تابع ہوں گے, یہ شریعت جو ہے وہ منسوخ کر دی گئی ہے, یہ اب نلیفائی ہو چکی ہے, اس کو جو ہے آپ نے پڑھنا ضروری ہے. جی ایک اس میں انہوں نے یہ پوائنٹ مینشن کر دیا کہ باقی تمام شریعتیں جو پچھلی ہیں وہ منسوخ ہو چکی ہیں, اب جو ہے وہ صرف اور صرف قرآن اور شریعت محمدی جو ہے اسی کا عمل ہوگا. جی اور کوئی فرق؟ بالکل وہ صحیح ہے. اگر جی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر کوئی شخص اس اعتبار سے کمپیریٹیو ریلیجن کے اعتبار سے کہ مخالفین کو ان کے ادلہ کے اعتبار سے قائل کرنے کے لیے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس کو بھی سجیسٹ یہی کیا جائے گا کہ پہلے اپنی جو ہے وہ بیس جو ہے وہ قرآن کے اعتبار سے مضبوط کریں, پھر اس کے بعد جو ہے وہ ڈفرینٹ واٹرز میں جا کے جو ہے سوئم کرنا سکیں. جی شفاء للناس صحیح. لیکن اگر ہم تھوڑا سا اس چیز پہ فوکس کریں کہ کس طرح آج کے زمانے میں بھی یا ویسے بھی قرآن یا ہر زمانے کے اعتبار سے شفاء للناس قرآن ہے, دیگر کتب اس وقت نہیں تھیں,
یا اس وقت ٹھیک ہے قرآن شفاء للناس ہے، دیگر کتب نہیں ہے، صحیح، ٹھیک ہے. ہدی للناس بالکل قرآن جو ہے وہ ہدایت کا ذریعہ ہے، باقی کتب جو ہے وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس وقت جو ہے قرآن ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ، انسانیت کے لیے قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے، باقی کتب جو ہے وہ انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ اپوزٹ گمراہی کا جو ہے وہ ذریعہ ہے، گمراہی کا جو ہے وہ سبب ہے. کیونکہ اس وجہ سے نہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس وجہ سے جو ان میں چینجز کر دی گئی، جو انہوں نے اس میں جو چیزیں ملا دی ہیں، تو اس اعتبار سے وہ گمراہی کا سبب بن رہی ہیں. ایک چیز جو ہے قرآن کی ہم تک پہنچنے کی آسانید ہمارے پاس ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اس وقت سے لے کے اس وقت تک جو ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے پاس پوری چین ہے کہ کس نے کس کو سنایا، کس نے کس کے اوپر پڑھا، کون کس کا استاد رہا ہے، اور اس نے اسی طریقے سے جو ہے وہ اس کو آگے بڑھایا ہے جس طرح اس نے اخذ کیا تھا اپنے استاد سے. تو یہ جو پورا سلسلہ ہے، پوری جو چین ہے، یہ باقی کسی کتاب کی نہیں ہے. آپ کو بائبل کی جو ہے یہ چینج نہیں ملیں گی کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کے جو ہے توراہ کی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کے موجود ہو کہ ہاں موسیٰ علیہ السلام سے ان کے اس اسٹوڈنٹ نے لیا، پھر ان کے اس اسٹوڈنٹ نے لیا، جبکہ یہ چیز قرآن کے ساتھ جو ہے وہ موجود ہے کہ پوری اسانید جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہے وہ پہنچتی ہیں، اور یہ اسانید جو ہے پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں. جب پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں تو اس میں ایک بات یہ بھی آ جاتی ہے کہ جو ویسٹ میں قرآن ہے، یا ویسٹ میں جن اسانید کے ساتھ قرآن پہنچا ہے، ایسٹ میں بھی بالکل اسی طرح پہنچا ہے، مختلف سند کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو یہ سب آپس میں مل کے جھوٹ گڑ رہے ہوں، یہ چیز آلموسٹ امپاسبل ہے. ٹھیک ہے، اس کو مستحیل کہتے ہیں کہ یہ عقلاً بھی مستحیل ہے کہ اٹس ناٹ پاسبل کہ اتنے سارے لوگ اتنی مختلف جگہوں پہ ایک ہی جھوٹ پہ ایگری کر جائیں. ہم کلاس میں بھی اگر 50 لوگ کوئی جھوٹ گڑیں تو ہو سکتا ہے اس کا ورژن الگ ہو، اس کا ورژن الگ ہو، جبکہ قرآن میں ہمیں جو ہے یہ بات نہیں ملتی. جی، قرآن کی جتنی قرات کی جاتی ہے تقریباً کیا بلکہ ڈیفینیٹلی ہر وقت ہی قرآن کی جو ہے کہیں نہ کہیں دنیا کے کسی نہ کسی خطے میں تلاوت کی جا رہی ہے. بلکہ آپ کو پتا ہے کہ مختلف ممالک میں کچھ مسجد کی کمیٹیز یا انہوں نے ارینجمنٹ کیا ہوا ہے کہ 24 آورز جو ہے وہ اس کی اس جگہ پہ ریسیٹیشن جو ہے وہ قائم رہے کہ ایک کے بعد ایک قاری جو ہے وہ آ کے اس کو پڑھتے رہتے ہیں. بالکل صحیح. مکمل شریعت جو ہے وہ آخرت کے زمانے کے لیے، قرآن وہ واحد اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے جو اپنے نزول کے زمانے سے لے کے وقت آخر تک کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے کہ ہدایت کا ذریعہ ہے. جبکہ دیگر کتب کو جو ہے یہ شرف حاصل نہیں ہوا ہے. وہ اپنے وقت کے لیے یا اپنی قوم کے لیے تو ہدایت کا ذریعہ تھی، لیکن بعد والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ذریعہ نہیں بنایا. تو کوشش کر کے 3 سے 5 پوائنٹس امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کے پاس کہیں نہ کہیں جمع ہو گئے ہوں گے. اور بھی مختلف طرح کے جو ہے وہ فرق ہے. مثال کے طور پر قرآن کی جو فصاحت اور بلاغت ہے، جو لغوی اعتبار سے بھی اس کا کوئی مثال نہیں ہے. آج کل جو کتب سماویہ موجود ہیں جو کلیم کی جاتی ہیں، وہ جن کلمات کے ساتھ ہیں وہ لوگوں کو بھی پتا ہے کہ یہ جو ہے کوئی آسمانی کلمات نہیں محسوس ہوتے، وہ انسان کا کلام محسوس ہوتا ہے. اس میں کہیں مسٹیکس بھی ہیں، کہیں ایشوز بھی ہیں، کہیں پہ انکنسسٹنسی بھی ہے کہ ایک جگہ پہ مختلف بات کی جا رہی ہے، دوسری جگہ پہ اس کے مخالف بات کی جا رہی ہے. جبکہ ایسی کوئی بات قرآن کے ساتھ نہیں ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ اس میں کوئی بھی چیز ایک دوسرے کی مخالفت نہیں کرتی. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور جگہ سے ہوتا تھا لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو یہ اس میں مختلف طرح کے اختلافات پاتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. باقی جو کتب ہیں ان کے بارے میں یہی آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ نازل کر دی تھی. ٹھیک ہے، جو بھی ان کے انبیاء رسول تھے ان کو ایک ساتھ وہ کتاب دی گئی تھی. جبکہ قرآن کے ساتھ کیا معاملہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وقتاً فوقتاً جو ہے ایک عرصے میں جو ہے وہ اتارا گیا ہے. اور اسی سے جو ہے وہ ہمارا ایک دوسرا ٹاپک ہے کہ قرآن کا نازل کیا جانا. قرآن کا جو نزول ہے اس میں 3 اس کے مراحل بیان کیے جاتے ہیں. کہیں پہ 2 کہے جاتے ہیں، کہیں پہ 3 کہے جاتے ہیں، آپ جس طرح اس کو سمجھنا چاہیں. پہلا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہاں نازل کیا؟ سب سے پہلے لوح محفوظ میں، فی لوح محفوظ. سورہ بروج کی جو آیات ہیں فی لوح محفوظ، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس کو لوح محفوظ میں نازل کیا. اس کے بعد لوح محفوظ سے کہاں نازل کیا گیا؟ اس کے بعد جو ہے وہ پہلے آسمان پہ، دنیا کے آسمان پہ جو ہے وہ اس کو نازل کیا گیا. یہ دوسرا مرحلہ اس کا. اور تیسرا مرحلہ کیا کہ پھر آسمان دنیا سے جو ہے وہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم، کتنے عرصے میں؟ تقریباً 23 سال کے عرصے میں جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ جو ہے اس کو اتارا گیا. یہ ایک جی کس کے لیے آپ بتائیں؟ ماشاء اللہ آپ نے پڑھا ہوا ہے. آپ کے خیال میں مارکیٹ ہے؟ مارکیٹ نہیں، شیخ نے استعمال کیا تھا مارکیٹ، کچھ لکھا ہوا تو تھا. اچھا جی، لوح محفوظ نہیں ڈیفائن کر سکتا میں ابھی فی الحال. انشاءاللہ پھر بعد میں دیکھ لیں گے اس کی تفصیل. اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں جو بتایا ہے ہم اس کو بھی مانتے ہیں کہ وہ لوح ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ایک حدیث آتی ہے کہ قلم کو بنایا تو اس کو کہا کہ لکھ دو جو کچھ بھی ہونے والا ہے، سب کچھ وہ جو ہے وہ لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا. پھر اس کی تفاصیل اور ہے. آپ کا جو سوال ہے وہ ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون سے مراد اصل میں لوح محفوظ ہے یا قرآن ہے. ظاہری طور پہ گرامیٹیکلی اگر دیکھتے ہیں تو زیادہ جو قریب بات ہے وہ یہی بات ہے کہ اس سے مراد ہمارے ہاتھ میں جو مصحف ہے وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس میں مفسرین کا اختلاف رہا ہے کیونکہ دوسری حدیث میں جو
وہ آتا ہے کہ قرآن کو صرف اور صرف طاہر ہی ٹچ کریں. اس حدیث کی صحت میں ایک اختلاف ہے تو وہ پھر ایک معاملہ جو ہے تھوڑا سا آگے جاتا ہے. قرآن کے نزول کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے 2 ورڈ جو ہیں وہ قرآن میں استعمال کیے ہیں. کون کون سے؟ ایک ہے انزلنا، انزال، ٹھیک ہے کہ قرآن کا ایک انزال کیا گیا ہے، اور دوسرا تنزیل. ٹھیک ہے، کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا انزلناہ اور کہیں پہ کہا نزلہ. آپ یہ انشاءاللہ گرامر میں پڑھیں گے تو 2 اس کے جو ورڈز استعمال کیے گئے ہیں، ایک ہے انزال اور دوسرا ہے تنزیل. ہمارے پاس ایک فیور کر کے اگر آپ مارکر ارینج کرا دیں، مجھے نہیں مل رہا ہے سوری بھائی سوری. ایک ہے انزال، ٹھیک ہے، اور دوسرا ہے تنزیل. امید ہے کہ ورڈز واضح ہوں گے انشاءاللہ. انزال اور تنزیل دونوں میں کیا فرق ہے جی؟ صحیح، انزال کہتے ہیں ایک ساتھ نازل کر دینے کو، اور تنزیل وقتاً فوقتاً نازل کرنے کو. کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ ایک ساتھ جو ہے وہ نازل کر دیا. کب نازل کیا تھا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر فی لیلۃ المبارکہ فی شہر رمضان. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ اس کو نازل کر دیا آسمان دنیا پر. بیت العزہ کہلاتا ہے مقام، جو مفسرین نے لکھا ہے بیت العزہ. ہر آسمان پہ کہتے ہیں کہ فرشتوں، جس طرح ہمارے پاس بیت اللہ ہے، اس طرح ہر آسمان پہ فرشتوں کے لیے جو ہے وہ کوئی بیت ہے. جیسے 7ویں آسمان پہ بیت المعمور ہے، پہلے آسمان پہ بیت العزہ ہے، تو پہلے آسمان پہ اس کو نازل کر دیا. پھر وہاں سے کیا ہوا؟ وہاں سے پھر تنزیل اس کی شروع ہوئی کہ وقتاً فوقتاً 23 سال کے عرصے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ہے اس کو نازل کیا گیا. کیوں جی وقتاً فوقتاً کیوں نازل کیا گیا؟ ایک ساتھ کیوں نہیں نازل کر دیا گیا؟ ایک سیکنڈ سوری. جی بھائی، بارک اللہ فیک. اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو حفظ کرنے کے لیے اور اس پہ عمل کرنے کے لیے ایک ساتھ نازل کیا جاتا تو تھوڑا سا مشکل ہوتا. تو وہ آسان کرنے کے لیے، اس کے فہم کو آسان کرنے کے لیے، اس کے یاد کرنے کو آسان کرنے کے لیے اور اس پہ عمل کو آسان کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً جو ہے وہ نازل کیا گیا. بارک اللہ فیک. ایک یہ ریزن ہو گیا. اور یہاں سے کوئی آواز آ رہی تھی؟ یس صحیح، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک جو آیات نازل کی، ان کے جو اسباب بیان کیے جاتے ہیں وہ 2 طرح کے. اس کی ڈیٹیل میں ہم جائیں گے کہ کب کون سی آیت کس وجہ سے نازل کی گئی. لیکن یس ایک بات یہ ہے کہ کبھی کچھ حادثہ ہوا، کوئی معاملہ ہوا، اس کے حوالے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ریلیونٹ جو آیات تھیں یا جو احکامات تھے وہ نازل کر دیے. کبھی کوئی معاملہ پیش آ گیا، اس کے حوالے سے بتا دیا کہ اس معاملے میں اس طرح. کبھی کسی نے کوئی سوال کیا، اس حوالے سے بتا دیا کہ اس کا جواب یہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس طرح کیوں کیا، یا اس طرح اگر جو کیا جا رہا تھا اس سے ہمیں اور کیا چیز اس سے ثابت ہو سکتی ہے؟ ایک جو الزام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگایا گیا تھا، وہ کیا لگایا گیا تھا؟ کہ یہ جو ہے آپ کو کسی نے سکھا دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو ان کو پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ امی ہے، رائٹنگ اور ریڈنگ جو ہے وہ نہیں جانتے. تو ایک الزام کیا لگایا گیا تھا کہ ان کو کسی اور نے سکھا دیا. تو یہ بتانے کے لیے، یہ ثابت کر دینے کے لیے کہ یہ اپنی طرف سے نہیں گھڑ رہے، کسی اور سے جو ہے انہوں نے نہیں سیکھا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو سکھا رہے ہیں کہ یہ معاملہ تو ابھی ہوا ہے. اور اس کے اعتبار سے کسی کو کیسے پتا ہوتا کہ جو ہے یہ سوال کیا جاتا ہے، یہ معاملہ پیش آتا. تو یہ جو ہے ایک کتاب حی، ایک زندہ کتاب کی طرح کہ جو معاملہ ہو رہا ہے اس کے اعتبار سے وحی جو ہے وہ نازل ہو رہی ہے. اور پھر جو مشاہدات اس اعتبار سے صحابہ نے کیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کی کیا کیفیت ہو جاتی تھی، اس کو بھی بیان کیا کہ وہ بھی ان کے لیے ایک ایمان افروز بات ہوتی تھی. اور ان کو اس بات پہ واقعتاً ایک اس بات ملتا تھا کہ واقعتاً یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے کہ ابھی یہ معاملہ ہوا ہے. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معاملہ مشاہدہ نہیں کیا ہوتا تھا، اس کا آپ نے خود نہیں دیکھا ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ تک خبر بھی پہنچنے سے پہلے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو وحی کے ذریعے بتا دیتا تھا. تو یہ بھی ان کے لیے ایک اس بات کی ایک یعنی یقین دہانی کہہ لیں کہ یہ واقعتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ نازل کرتا ہے. اور کوئی ریزن؟ بالکل اس طرح ہے. اور اس طرح جو وہ والا واقعہ ہے سورہ تحریم کے حوالے سے جو آتا ہے کہ جو ازواج نے آپس میں جو بات کی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان کے بتانے سے پہلے بتا دی کہ آپ لوگوں نے یہ معاملہ کیا ہے یا سری طور پہ آپ کا یہ معاملہ ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کے بھی جو مختلف برات کا معاملہ، لیکن وہ تھوڑا سا مختلف کیونکہ وہ معاملہ تو پہنچ گیا تھا نا، وہ خبر تو پہنچ گئی تھی. ٹھیک ہے، کچھ کے ساتھ ایسا ہوا کہ وہ اپنے دل میں کوئی بات رکھ کے آئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ آیات بتا دی جو ان کے دل کے جو حال تھے اس کے اعتبار سے تھے. عمر رضی اللہ عنہ کا شاید اس اعتبار سے آتا ہے کہ انہوں نے سوچا کہ یہ شاید کسی شاعر کا کلام ہے وغیرہ، تو اس کے جوابات جو جی. اور کوئی ریزن؟ وقتاً فوقتاً نازل کرنے کے لیے اعمال کے اعتبار سے جو ایک بات آتی ہے، جو عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک مشہور حدیث ہے کہ قرآن کے جو کچھ احکامات ہیں وہ تدریجاً ہم پہ نازل ہوئے، درجہ بدرجہ. درجہ بدرجہ کس کو کہتے ہیں؟ اگر آپ ایک ساتھ چھٹے مالے پہ جانے کی کوشش کریں گے 6th فلور پہ تو مشکل ہوگا. پہلے آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ 1st فلور پہ جاتے ہیں، پھر 2nd، پھر 3rd. تو درجہ بدرجہ جو ہے وہ یہ شریعت نازل ہوئی. تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ اگر ایک ساتھ یہ بات آ جاتی شروع میں ہی کہ زنا چھوڑ دو، شراب چھوڑ دو، تو ہماری جو قوم تھی وہ اس کے لیے ریڈی نہ ہوتی، بلکہ وہ قسم کھاتی ہے کہ ہم نہ چھوڑ پاتے.
تو وہ تدریجن جو ہے وہ اس کے احکامات نازل کیے گئے کچھ چیزوں میں کہ اس میں گناہ ہے, اگر یہ کرو تو کبھی اس طرح کر لو, پھر کہا کہ اس سے دور رہو, پھر آخر میں جو کہا کہ کہہ دیا کہ اب اس کو بالکل چھوڑ دو. تو اس میں عمل کرنے میں بھی آسانی, اور جو ٹرانزیشن ہے اس میں بھی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ آسانی کے لیے. اور کوئی چیز ذہن میں آ رہی ہے کہ اس کو تدریجن جو ہے وہ کیوں نازل کیا گیا؟ بالکل, کہ ایک ساتھ اس کو پورے کو سمجھ پانا یا عمل میں لانا, تو وقتاً فوقتاً آیت با آیت جو آ رہی تھی تو صحابہ کے لیے بھی اس کو آسان تھا. دوسری قرآن میں جو اللہ تعالیٰ ایک بات کہتے ہیں کہ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ, کہ آپ کا جو ہے وہ اس کے ذریعے کیا ہوتا ہے, آپ کے دل کو اطمینان پہنچایا جاتا ہے, آپ کے دل کو جو ہے وہ ایک تثبیت پہنچائی جاتی ہے, اس بات پہنچایا جاتا ہے. جیسے آپ کو معلوم ہے انشاءاللہ کہ جب وحی کا سلسلہ کچھ وقت کے لیے منقطع ہوتا تھا, اس میں کچھ بریک آتا تھا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ وقت جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے, جیسے آپ کو پتا ہے کہ شروع کی جب وحی آئی تھی تو اس کے بعد بھی جب تھوڑا بریک آیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بے چینی ہوتی تھی. اور کیوں نہ ہو, جب انسان اپنے رب سے کلام کر رہا ہو اور رب اس سے کلام کر رہا ہو, اور پھر اس کلام میں کچھ پوز آئے, کچھ بریک آئے. ہم انسانوں میں دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی سے محبت ہو اور کچھ عرصے اس سے دور رہنا پڑے, اس سے بات نہ ہو رہی ہو, تو کیا کیفیت ہو جاتی ہے. تو ان کو جب رب ان سے کلام کر رہا ہے اور اس میں جب بریک آتا تھا, لیکن پھر جب وحی آتی تھی تو پھر کیا ہوتا تھا کہ ہاں یہ میرے خیالات نہیں ہیں, یہ واقعتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے. پھر ایک لائیو ٹرانسمیشن چل رہی ہے کہ کوئی معاملہ ہوا اور اللہ تعالیٰ فوراً جو ہے وہ اپنی مدد ساتھ بھیج دے اور یاد دہانی کرا دے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں. کون سا واقعہ ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کیا کہا تھا؟ لا تحزن ان اللہ معنا. آپ نے ان سے صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہ آپ کا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ, اور اللہ تعالیٰ نے بھی جو ہے وہ اس حوالے سے آیات جو ہے وہ نازل کر دی. جو بھی معاملہ ہوا اللہ تعالیٰ نے فوراً جو ہے وہ بتا دیا کہ ہاں, جو جیسے مثال کے طور پہ غزوہ بدر کا ہے کہ وما رمیت اذ رمیت, کہ وہ مٹی آپ نے نہیں پھینکی تھی, وہ مٹی اللہ نے پھینکی تھی. نہیں, آپ نے پھینکی تو تھی ظاہری طور پہ, لیکن اس کو جو پہنچانے کا عمل تھا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا. تو یہ کچھ جو پوائنٹس ہیں اور بھی مفسرین نے لکھے ہیں, تو انشاءاللہ ان چیزوں کے بارے میں کچھ نہ کچھ آپ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ. تھوڑا سا مجھے ٹائم دیں, اگر آپ ہینڈ ریز کر رہے ہیں تو انشاءاللہ میں آپ کی طرف آ جاتا ہوں. افتخار آیا فرام سورۃ الفرقان. جی بالکل ترتیل ہو گئی. جیسے آپ نے بولا کہ آسانی ہوتی ہے عمل کریں, تو ہم لوگ کو ایک بار میں ہی پتہ چلا. جی یہ ایک اچھا سوال ہے. کیا آپ کا اس کا کیا خیال ہے کہ قرآن نازل تو درجہ بدرجہ ہوا تاکہ لوگوں کے لیے عمل کرنے پہ آسانی ہو, اور ہمارے پاس تو سارا ایک ساتھ آ گیا, تو ہمارے لیے کیا یہ مشکل ہے پھر؟ جی ہمارے لیے مشکل ہے کیا؟ جی صحیح. نہیں تو اگر کوئی شخص اسلام قبول کرتا ہے پھر وہ بھی ایسا, ہم بھی آہستہ آہستہ ہی کرتے ہیں بھائی. ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے, اللہ تعالیٰ خیر ایمان کے لیول مختلف ہوتے ہیں, صحابہ کے ایمان کے درجے تک ہم نہیں پہنچ سکتے. ہم میں سے کتنے لوگ ہوتے ہیں جن کو واقعتاً یہ فکر ہوتی ہے کہ پورا قرآن مجھے سمجھ میں آ جائے یا پورا قرآن مجھے حاصل ہو جائے. آن لائن آواز بریک ہو گئی ہے کیا؟ پیچھے آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ بھائی جان یہ آواز نہیں آ رہی. اب آ رہی ہے آواز؟ نہیں ابھی نہیں چل رہا. وائرڈ ہے, تار والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی آواز؟ اوکے جی الحمدللہ رب العالمین. جی تو ہم میں سے کتنے ہی لوگ ایسے ہوں گے جن کو یہ فکر ہوتی ہو کہ میں نے شاید قرآن پورا ابھی تک سمجھا نہیں ہے, پڑھا نہیں ہے, پتہ نہیں عمل اس پہ پورے پہ ہو بھی رہا ہے یا نہیں ہو رہا. تو واقعتاً ہم میں سے بہت ہی کم ہوتے ہیں جن کو یہ فکر ہوتی ہے. تو ہم بھی درجہ بدرجہ ہی کرتے ہیں حاصل اس کو. ہاں ایک فرق یہ ہے, وہ فرق کیا ہے کہ شریعت چونکہ پوری نازل ہو چکی ہے, اس لیے بہت سے احکامات جو ہیں ان میں اب ہمارے پاس اسی طرح کا اختیار نہیں ہے. لیکن یہ بات ہے, آپ نے سنا ہوگا علماء کو بھی, اب مثال کے طور پہ کوئی شخص اگر کسی گناہ میں ملوث ہے, شریعت کی تعلیم تو اس کو یہی ہے کہ اس کو پورا کے پورا چھوڑا جائے. لیکن اس کو مثال کے طور پہ جب آپ دعوت دے رہے ہوں گے اور آپ اس کو کہتے ہیں یار سب کچھ چھوڑ کے جو ہے وہ بالکل سیدھے ہو جاؤ, تو یہ تو مسلمانوں کے ساتھ بھی نہیں ہوتا کہ سارے ہم اتنے سیدھے تو خود نہیں ہو جاتے. تو ان کو بھی کیا کہا جاتا ہے کہ بھائی جتنا ہو سکتا ہے اتنے پہ تو عمل کرو, پھر وقتاً فوقتاً جو ہے آپ عبادات میں بھی آگے بڑھیں, معاملات میں بھی آگے بڑھیں.
اسی طرح مثال کے طور پہ کوئی شخص نیا نیا نماز پڑھنا شروع ہوتا ہے اور آپ اس کو کہیں کہ ہاں بھائی فجر کی 4، ظہر کی 12، عصر کی 8، مغرب کی 7 اور عشاء کی کتنی ہوتی ہیں 17 یا 15 جو بھی ورژن ہے، تو وہ اس کے لیے ہو سکتا ہے مشکل ہو جائے. نوافل پڑھنا گناہ کا کام ہے ثواب کا کام ہے؟ ثواب کا کام ہے. لیکن اگر آپ اس کو کہیں کہ اتنی ساری نوافل پڑھیں، کھڑے ہیں، اگر آپ ان کو کہیں گے کہ اتنی ساری نوافل پڑھیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ ریئل لائف کیسز ہیں کہ وہ بھاگ جاتے ہیں. اس میں کوئی ڈکی چھپی بات تو نہیں، لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے اور ہوگا. تو ان کو کیا کہا جاتا ہے کہ آپ کس سے شروع کریں؟ فرائض سے شروع کریں. صرف صبح کی صرف 2 رکعت، اگر ہمت ہو تو 4 کر لیں، دنیا کے سب سے امیر ترین انسان آپ بن جائیں. پھر ظہر کی 4 سے تو شروع کر لیں، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح درجہ بدرجہ جو ہے جتنا انسان کے لیے ممکن ہو. تو ابھی بھی اسی طرح ہم عمل کرتے ہیں، بس اس وقت اور اس وقت میں فرق ہے کہ اس وقت جو نازل کی جا رہی تھی تو وہ واقعتاً ایک بالکل نئی بات تھی ان کے لیے. ابھی بھی جو اسلام پہ آتا ہے اس سے یہ تو آپ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ ایک ہی دن میں سارا کا سارا اسلام اپنی زندگی میں لے آؤ. اور یہ دیکھا جاتا ہے واقعتاً کہ جو شخص اتنی ایکسٹریم پہ جاتا ہے کہ سب کچھ ایک ہی ساتھ گھولنا ہے، پی لینا ہے سب کچھ، اس کا کیا ہوتا ہے؟ پھر برن آؤٹ کا ایک فریز آپ نے سنا ہوگا کہ وہ بہت زیادہ عرصے تک قائم نہیں رہ پاتا، بلکہ وہ جو سلولی اینڈ گریجولی چلتے ہیں ان کو ایک استقامت عطا ہوتی ہے اور وقتاً فوقتاً علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے. امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بات واضح ہوگی. آ جائیں تھوڑا سا سورۃ الفاتحہ پہ آ جاتے ہیں انشاءاللہ. ہم نے الحمدللہ رب العالمین جو ہے وہ ڈسکس کر لیا تھا. امید ہے آج میں آن لائن والوں سے تھوڑی سی معذرت چاہوں گا، میں ذہنی طور پہ بھی تھوڑا سا ادھر ادھر ہو رہا ہوں اور ان پہ فوکس کرنا تھوڑا سا چیلنجنگ ہو جائے گا آواز وغیرہ کی وجہ سے. امید ہے کہ آج کے لیے مجھے ایکسکیوز کر دیں گے. جزاکم اللہ خیر. ٹھیک ہے جی، الحمدللہ رب العالمین ہم نے ڈسکس کیا تھا. اس کے بعد کیا آیت ہے؟ الرحمن الرحیم. ترجمہ کیا تھا؟ آج وہ بھائی آئے نہیں ماشاءاللہ جی. الرحمن الرحیم کا ترجمہ کیا تھا؟ نہایت رحم کرنے والا، بہت رحم کرنے والا. رحمان اور رحیم دونوں جو ہیں وہ ایک ہی روٹ ورڈ سے نکلے ہیں، رحم کرنا، مرسی ہونا، لیکن دونوں کے معنی میں کچھ فرق ہے. اور کیا فرق ہے؟ مفسرین نے مختلف چیزیں بیان کی ہیں، مختلف اقوال ہیں. ایک قول ان میں سے یہ ہے کہ رحمان میں وسعت زیادہ ہوتی ہے. وسعت یعنی کہ پھیلاؤ زیادہ ہے، کہ وہ رحمت زیادہ پھیلی ہوئی ہے، اپنے اندر زیادہ کو شامل کر رہی ہے. اس اعتبار سے انہوں نے کہا کہ رحمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت تمام مخلوقات پہ اپلائی ہوتی ہے، کہ اس کا رحم جو ہے وہ تمام مخلوقات کے لیے، چاہے وہ انسان ہو یا کوئی اور مخلوق ہو، اور انسانوں میں چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو. کافر کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کا رحم ملتا ہے. اور اس کی جو ایک دلیل ہے وہ ہمیں کون سی حدیث سے ملتی ہے؟ کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اس دنیا کی اللہ کے نزدیک جو ہے وہ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی جو ہے وہ اہمیت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک پانی کی بوند بھی نہ دیتا. لیکن اللہ تعالیٰ کا رحم ہے کہ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی قول کے مطابق رحیم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت جو ہے وہ خاص ہے کس کے ساتھ؟ مومنین کے ساتھ یا مسلمانوں کے ساتھ. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وکان اللہ بالمؤمنین رحیمہ. وکان اللہ یا وکان بالمؤمنین رحیمہ، کہ رحمت کی، رحیم کی جو صفت ہے وہ اس قول کے مطابق مسلمانوں یا مومنین کے ساتھ خاص ہے. دنیا میں جو ہے اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ رحم کرے گا، کرتا ہے. آخرت میں جو ہے وہ اس کی رحمت صرف اور صرف مومنین کے لیے، اور کفار کے لیے کیا ہے؟ لیکن اللہ کی کون سی صفت ہے؟ غضب. اللہ کے عدل، عدل جو ہے وہ کفار کے لیے. ٹھیک ہے. مسلمانوں پہ اللہ تعالیٰ رحم کرے گا اور کافروں کے ساتھ عدل کرے گا، ظلم نہیں ہوگا. لیکن آخرت میں کفار کے لیے رحم نہیں ہوگا. ایک یہ قول ہے. دوسرا قول یہ کہ رحمان جو ورڈ ہے اس کے جو عربک کے روٹس ہیں اس میں شدت بہت ہے. یعنی یہ جو پیٹرن ہے، وزن ہے، اس معنی میں یا اس پیٹرن میں جو بھی ورڈ آتا ہے اس میں ایک شدت ہوتی ہے. اب اس پیٹرن میں جو ورڈ آتا ہے اس میں شدت تو ہوتی ہے، لیکن شدت کے ساتھ ایک طرح کی لیکنگ ہو سکتی ہے. وہ کیا ہوتی ہے کہ یہ شدت بہت عرصے تک قائم نہیں رہے گی. جیسے کہ رحمان کا ورڈ ہے، اسی طرح کا ایک اور ورڈ ہے غضبان. غضبان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ غصے میں ہونا. ٹھیک ہے. بہت زیادہ غصے میں ہونا. لیکن یہ غصہ کب تک چلتا ہے؟ کچھ دیر کے لیے چلتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو اس کے اندر یہ صفت ویسے جب انسانوں کے لیے خاص کر استعمال ہوتی ہے تو اس میں ایک عارضیت ہوتی ہے، ٹیمپررینس ہوتی ہے. ٹیمپرریلی یہ ہوگی لیکن شدت کے ساتھ ہوگی. تو کہیں کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ اللہ کا جو یہ رحم ہے شدت کے ساتھ تو ہے لیکن وقتی طور پہ پھر ختم ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کے ساتھ بیان کر دیا کہ میں صرف رحمان نہیں ہوں بلکہ رحیم بھی ہوں. اور رحیم جس وزن پہ ہے اس میں معنی ہوتا ہے دوام کا، کہ میری رحمت شدت کے ساتھ ہمیشہ ہے، صرف وقتی نہیں. اور تیسری جو ہے وہ انہوں نے بیان کیا کہ رحمان جو ہے اس سے مراد اللہ کی بڑی بڑی نعمتوں کے حوالے سے اس کا رحم ہے، جبکہ رحیم سے مراد جو دقیق ہیں، باریک بھی جو ہیں وہ رحیم کے اندر آتی ہیں. تینوں ہی باتیں اپلائی ہو سکتی ہیں اور تینوں ہی ایسی بات ہے کہ ہم کس طرح جو ہے وہ اللہ کی رحمت کو جو ہے وہ کسی چیز کے ساتھ خاص کریں. یہ تینوں باتیں اپلائی ہو سکتی ہیں کہ اللہ کا رحم جو ہے وہ شدت کے ساتھ بھی ہے اور ہمیشہ کا بھی ہے. دنیا میں سب کے ساتھ ہے، کافروں کے ساتھ بھی ہے، مسلمانوں کے ساتھ بھی ہے، دوسری مخلوقات کے ساتھ بھی ہے. لیکن آخرت میں جو اس کا رحم ہے وہ خاص ہے مومنین کے ساتھ. کیونکہ اگر آخرت میں کفاروں پہ بھی رحم کر دیا جائے تو پھر مومنین کے پاس تو شکایت رہ جائے گی نا کہ پھر ہم نے دنیا کی جو محنت کی وہ کس اعتبار سے کی.
ہم صبح اٹھ کے فجر کی نماز پڑھ رہے تھے جب سب دنیا سو رہی تھی. ہم تیری راہ میں جو ہے وہ سب کچھ چھوڑ کے دین کا علم حاصل کر رہے تھے. ہم رمضان میں جو ہے وہ بھوک پیاس برداشت کر کے روزے رکھ رہے تھے, اور باقیوں نے نہیں کیا, اور ان کو بھی آپ کا رحم مل رہا ہے, وہ بھی جنت میں جا رہے ہیں. تو کہیں یہ خیال نہ ہے, تو مسلمان مومنین کے ساتھ وہ رحمت جو ہے وہ آخرت کے ساتھ خاص ہے, جب وہ کافروں کو نہیں ملے گی. پھر آیت ہے مالکی یوم الدین, وہ مالک ہے دین جزا. یوم کس کو کہتے ہیں؟ دن. اردو میں ہم ترجمہ دن کا کر دیتے ہیں, عربی میں یوم سے مراد ہوتی ہے ایک مدت, ایک زمانہ. اب وہ ہمارے اعتبار سے ہم جو دن کا لفظ استعمال کرتے ہیں وہ کتنی مدت ہوتی ہے؟ 24 گھنٹے. سورج کے ارد گرد جو ہے, نہیں زمین کا جو ہے وہ ایک بار جو ہے روٹیٹ کرنا, اس کو ہم 24 گھنٹے کے اندر ہو جاتا ہے, تو ہمارے نزدیک وہ ایک دن ہے. لیکن ویسے جو عربی کا ورڈ یوم ہے وہ اسپیسیفک 24 گھنٹے کا نہیں ہے, وہ کوئی بھی مدت ہو سکتی ہے. اسی لیے ہم دوسری جگہوں پہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ وہ جو ٹائم ہے وہ اتنا کہ تمہارے جو کتنے 50,000 سالوں کا ہے, کہیں پہ 1000 سالوں کا ہے, ٹھیک ہے. تو مدت, ایک خاص مدت, جزا کے دن کی جو مدت ہے اس کا وہ مالک ہے. تو وہ اسی یوم میں آ جائے گا نا. نہیں, کہیں پہ دنیا کے یوم کی بات ہے تو وہ ہمارے ذہن میں دنیا والا یوم ہے, قیامت کے دن. جی تو وہاں پہ وہی بات آ جائے گی کہ وہ ایک خاص مدت, ٹھیک ہے. اب اس مدت کی کیا حقیقت ہے, کہیں پہ کچھ بیان کر دیا گیا ہے, کہیں پہ ہمیں اس کے بارے میں بہت زیادہ حقیقت معلوم نہیں ہے. کچھ کلمات معلوم ہے, اس کی اصل حقیقت کیا ہے وہ ہمیں پھر اسی دن معلوم ہوگی. مالک, انسان بھی تو مالک ہوتا ہے. انسان مالک نہیں ہوتا, نہیں ہوتا. آپ کسی چیز کے مالک نہیں ہیں. انسان کی ملکیت یا انسان کے مالک ہونے اور رب کے مالک ہونے میں کیا فرق ہے؟ وہ تو ٹھیک ہے, لیکن انسان کے مالک ہونے اور رب کے مالک ہونے میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے؟ بارک اللہ فیک. اصل جو ملکیت ہے, اصل جو مالک ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے. اس نے جو ہمیں عطا کیا, دنیاوی اعتبار سے ہم مالک کا لفظ استعمال کرتے ہیں, لیکن سچی بات ہے کہ ہم کسی بھی چیز کے اصل مالک نہیں ہوتے. کچھ ملکیت کا ایک ایسپیکٹ ہم چکھتے ہیں, لیکن ہم کامل طور پہ ملکیت نہیں حاصل کر سکتے کسی چیز کی. آپ کوئی بھی چیز دیکھ لیں, آپ کے پاس کوئی بھی چیز ایسی ہو جس کو آپ کا خیال ہو کہ میں اس کا مالک ہوں, اور وہ چیز آپ کے ساتھ بے وفائی نہ کرے, ایسا ہو نہیں سکتا. کوئی بھی چیز آپ سوچ لیں, آپ سوچتے ہیں یار یہ گاڑی جو ہے نا میں اس کا اصل مالک ہوں, اور آپ جا رہے ہوتے ہیں اور وہ گاڑی بند ہو جاتی ہے. اگر مالک ہیں تو اس کو بولے چل جائے, نہیں چلتی. کوئی بھی چیز آپ سوچ لیں جہاں پہ انسان کا خیال آتا ہے, گمان آتا ہے کہ میں اس کا مالک ہوں, جیسے ہی انسان کی آنکھ بند ہوتی ہے وہ اس کا مالک نہیں رہتا. اور ویسے بھی اور بہت سارے امور آتے ہیں جب انسان کو ریئلائز ہو جاتا ہے کہ میں اپنے آپ کو گمان کر بیٹھا ہوں کہ میں اس کا مالک ہوں, لیکن اصل مالک میں اس کا ہوں ہی نہیں. اور خاص کر اللہ تعالیٰ نے کہا مالک یوم الدین, کہ اس دن تو کسی بھی طرح کی کسی کو کوئی ملکیت ہوگی ہی نہیں. کوئی آیت کسی کے ذہن میں آ رہی ہے اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ کیا پوچھے گا اس دن, آخرت کے دن؟ اللہ تعالیٰ ملک یا ملکیت کے اعتبار سے کیا پوچھے گا؟ لمن الملک اليوم. ایک بات یہ بھی ہے کہ کہاں ہے جو ہے وہ دنیا میں کلیم کرتے تھے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار, اس کے علاوہ اور کسی کی ملکیت نہیں. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ جو مختلف جگہوں پہ کہتے ہیں یوم لا تملک نفس شیئا, کہ کوئی شخص, کوئی نفس جو ہے وہ کسی چیز کی اس دن مالک ہوگی نہیں سوائے اس کی ملکیت کے. تو یہ مالک یوم الدین, انسان اپنا آپ کو گمان تو کر سکتا ہے کہ ہاں میں کسی چیز کا مالک ہوں, لیکن حقیقی جو ملکیت ہے وہ واقعتاً صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی, اور وہ ظاہری طور پہ بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آخرت میں سب کو دکھا دیں گے. کسی کے پاس کچھ نہیں ہوگا. انسان کو جس طریقے سے اٹھایا جائے گا کہ اس کے جسم پہ لباس بھی نہیں ہوگا, اس کے اجزاء, اس کے جو باڈی پارٹس ہیں جن پہ آج ہمیں فخر ہوتا ہے یا ایک کہیں نہ کہیں ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ تو میرے ہیں, اگر مضبوط ہیں تو ہاں میں ان سے کچھ کر سکتا ہوں. اور اس دن کیا ہوگا کہ یہی جو ہے انسان کے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے, اور انسان پریشان ہوگا کہ دنیا میں نے تمہارے لیے تو یہ گناہ کیے تھے, تمہارے مزے کے لیے, تمہارے چسکے کے لیے تو میں نے یہ گناہ کیے تھے, آج تم میرے خلاف گواہی دے رہے. تو واقعتاً اس دن انسان کو ریلائز ہوگا کہ حقیقی مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. پھر کیا آیت ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کا ترجمہ کیا تھا جی؟ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. کیونکہ عبادت اصل میں کیسے ہونی تھی؟ نعبد کا, ہم عبادت کرتے ہیں تیری. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ایاک نعبد, کہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. اگر آپ لفظاً ترجمہ کریں گے تو ایاک تیرے آئے گا کہ تیری ہی, نعبد ہم عبادت کرتے ہیں. عبادت کی جو تفصیل ہے انشاءاللہ وہ آپ عقیدے میں پڑھ ہی رہے ہیں اور وہاں پہ پڑھیں گے بھی. سوال یہ ہے کہ اس صورت میں ایاک نعبد کا ذکر کیوں کیا؟ پھر کہا ایاک نستعین, اور پھر آگے کیا کیا؟ ایک ڈیمانڈ رکھ دی. پہلے اللہ کی تعریف بیان کی, اس کی صفات بیان کی, پھر کہا کہ ہم یہ کرتے ہیں عمل ایاک نعبد, اور پھر ہم نے آگے ڈیمانڈ رکھ دی. کیا ڈیمانڈ رکھ دی؟ کہ اب آگے کیا آیت ہے جی؟ اہدنا الصراط المستقیم. پہلے تعریف بیان کی, پھر اپنا بتایا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں, تو اب ہمیں جو ہے وہ ہدایت سبمٹ کرتے ہیں. تو یہ ہم نے کیا کیا؟ یہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے اپنی عبادت کا ایک وسیلہ اختیار کیا. تو وسیلہ جائز ہے نا؟ جائز ہے. کچھ جائز بھی ہے اور کچھ ناجائز بھی ہے. جائز میں سے جو دو بنیادی چیزیں ہیں وہ کون سی ہیں؟ ایک پہلے آئی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, اللہ تعالیٰ کو اس کے اسماء و صفات کا وسیلہ دینا.
اور دوسری کیا چیز جائز ہے؟ اپنے نیک اعمال کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو وسیلہ دینا کہ ہم چونکہ یہ نیک عمل کرتے ہیں تیرے لیے، تو اس وجہ سے ہماری ان حاجات کو پورا کرتے ہیں. جیسے قرآن میں ایک آیت کون سی ہے؟ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، کہ ہم نے سنا ایک شخص جو ایمان کی طرف بلا رہا تھا تو ہم ایمان لائے. پھر کیا کر؟ فآمنا، پھر ڈیمانڈ کیا رکھی ہم نے آگے؟ پھر فاغفر لنا، ہم نے جو ایمان لائے ہیں اس کے بدلے ہمیں فاغفر لنا، ہمیں معاف کر. اچھا، لیکن دونوں جگہوں پہ اور بھی جو جگہیں آتی ہیں کہ خیر ویسے جائز تو ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ناجائز کی بات ہو، لیکن ہم وسیلہ دیں اپنی عبادت کا، وسیلہ دیں اس کی اسماء و صفات کا، اور پھر ہم مطالبہ کریں دنیاوی چیزوں کا. یہاں پہ کیا ہم نے ڈیمانڈ کی؟ اہدنا، ہمیں ہدایت دے دے. دنیاوی چیزیں تو اللہ تعالیٰ ویسے بھی دے گا، مانگ سکتا ہے انسان، مانگ سکتا ہے. جیسے کہ کون سی حدیث ہے اپنے نیک اعمال کے وسائل دینے کے اعتبار سے؟ وہ 3 لوگ جو کہ غار میں بند ہو گئے تھے، اور انہوں نے ہر کسی نے اپنے ایک ایک نیک عمل کا جو ہے وہ وسیلہ دیا تھا کہ اگر وہ میں نے صرف تیرے لیے کیا تھا تو ہمیں اس آفت سے بچا لے، اس غار سے نجات دے دے. تو دنیاوی چیز بھی انسان مانگ سکتا ہے، لیکن انسان یہ سوچے کہ میں جس سے مانگ رہا ہوں اور جس چیز کا میں واسطہ دے رہا ہوں، کیا وہ اتنی چھوٹی ہے کہ میں اس کو کسی دنیاوی نعمت پہ ضائع کروں؟ کیا واقعتاً دنیا کی کوئی نعمت ایسی ہو سکتی ہے کہ اس کا آخرت کی کسی نعمت سے مقابلہ کیا جائے، یا پھر اس کے دین کے اعتبار سے کسی چیز کا مقابلہ کیا جائے؟ جیسے ایک جو دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، ہم کیا سمجھے بیٹھے ہیں کہ یہ ہوتا ہے نا کہ بھائی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ دنیا میں بھی حسنات دے، تو مجھے گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، مجھے یہاں کی ٹرپ کرنی ہے، دنیا کے حسنات ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دنیا میں بھی حسنات دے. مفسرین کیا کہتے ہیں، علماء کیا کہتے ہیں، سلف کیا کہتے ہیں کہ دنیا میں حسنات سے کیا مراد ہے، یا اصل جو دنیا کی حسنہ ہے وہ کیا ہے؟ ہدایت اور عبادت کی توفیق ہو، یہ دنیا کی حسنہ. باقی چیزیں دنیا کی حسنات نہیں ہیں، یہ باقی چیزیں دنیا کے فتنے ہیں. انما اموالکم اولادکم فتنہ، یہ تمہارے فتنے ہیں، تم جتنا فتنے اور چاہ رہے ہو تمہاری اپنی مرضی ہے، لیکن اصل جو حسنات ہیں، اصل جو اہمیت کی چیزیں اس دنیا میں، وہ اللہ کی عبادت اور اس کا دین ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. نستعین کا کیا معنی تھا؟ مدد. اون جو ہے، اون اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، معاونت جیسا ورڈ ہوتا ہے کہ ہم آپ کے معاونت چاہتے ہیں آپ سے، یا معاون ہے ہمارے، اون مدد کرنا. جی نیکیاں، بالکل بالکل نیکیاں، لیکن نیکیاں بھی آخرت کے اعتبار سے نیکیاں نا، جس کی نیت ہوگی نیکی کی، یا اس شریعت کے اعتبار سے ہوگی، اخلاص ہوگا اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ ہوگی، تبھی وہ حسنات بن سکتی ہیں. جی اون عبادت. جی معاونت جو ہے وہ اون سے نکلا ہے. اون کا معنی مدد، اور معاون وہ شخص جو کہ مدد کرتا ہے. معاونت مدد کرنا، پھر آپ انشاءاللہ پڑھیں گے کہ عربک میں جو ڈفرنٹ ورڈز بنتے ہیں ان میں کچھ معنی ہوتا ہے. معاونت کا معنی کہیں نہ کہیں آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کا آئے گا. اور نستعین، یہ جو سین اور تا جو آ جاتا ہے عام طور پہ، اس میں ایک مطالبہ ہوتا ہے، طلب ہوتی ہے. جیسے استغفار کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مغفرت طلب کرنا. تو استعانہ یا استعین جو ہے یہاں پہ نستعین، مدد طلب کرنا، کہ تجھی سے ہم مدد کرتے ہیں. ابھی عبادت کی بات کی کہ تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد کرتے ہیں، تو کیا بات ہوئی کہ عبادت بھی اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتی. انسان یہ گمان ہرگز نہ کرے کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، یہ اسی کی دی ہوئی توفیق ہے کہ وہ اس نے ہمیں عبادت کے لیے اپنی چنا ہے. کتنے ہی لوگ ہیں، کتنی ہی مخلوق ہے اس کی انسانوں میں سے جو اس کی عبادت نہیں کرتی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق اگر دی ہے تو اس پہ انسان ذرا بھی نہ اترائے. جیسے بھائی نے بات کی کہ ہم تو مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے، کس سے پیدا ہوتے وقت پوچھا گیا تھا کہ کس گھرانے میں پیدا ہونا؟ کسی سے نہیں پوچھا گیا تھا. اللہ تعالیٰ کا یہ ہم پہ احسان ہے. تو آپ انشاءاللہ ایک حدیث پڑھیں گے کتاب التوحید میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 70,000 لوگ جو کہ جنت میں جائیں گے بغیر حساب و کتاب کے. تو صحابہ کو کیا خیال آیا کہ یہ کون لوگ ہوں گے؟ ان کو خیال آیا، ان میں سے کچھ کو خیال آیا کہ یہ شاید وہ لوگ ہوں گے جو کہ پیدا ہی اسلام پہ ہوئے ہیں اور ان کا مرنا بھی اسلام پہ ہوگا، یعنی کہ ان کی زندگی شروع سے آخر تک پاک رہی. وہ اس چیز کو برا کنسیڈر کرتے تھے کہ ہمارا جو ہے وہ پاسٹ کفر کا گزرا ہے، اور ہمارے یہاں ہم اس شخص کو اپریشیٹ کرتے ہیں جس نے ہاں کفر کی یا گناہ کی زندگی بھی دیکھی ہے اور پھر وہ دین پہ آیا ہے. ہم اس سے امپریس ہوتے ہیں کہ ہاں یار اس نے واقعتاً محنت کی. یہ سمجھ سکتا ہے ہمارے معاملات کو کہ اس نے جو ہے وہ گناہ کے مزے بھی چکھے، اب وہ چھوڑ کے آیا. اور وہ شخص جو کہ شروع سے جو ہے وہ اللہ کے راستے پہ چل رہا ہے، جس نے اپنا آپ کو بالکل پاک رکھا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، وہ بالکل پاک رہا ہے، وہ گناہوں میں ملوث نہیں ہوا ہے، اس کو جو عبادت کا مزہ آتا ہوگا نا وہ ہمیں نہیں آتا. اس کو جو محسوس ہوتا ہوگا نا، ایک لباس بالکل صاف ستھرا ہو، اس پہ جب ایک ڈاٹ پڑتا ہے، ایک دھبا پڑتا ہے، تو وہ زیادہ محسوس ہوتا ہے یا وہ لباس جو اوپر نیچے دھبوں پہ اور ایک اور نیا ڈاٹ آ جائے؟ ہماری کتنی نمازیں ہیں کہ نماز گزر جاتی ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا. اور وہ علماء یا سلف میں سے وہ لوگ جن کی واقعتاً عبادات ہوتی تھیں، ان کو اپنے ایک ایک گناہ کا ہفتوں مہینوں جو ہے اپنی نماز پہ اثر محسوس ہوتا تھا، اور وہ پہچان جاتے تھے ہاں یہ میں نے گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے میری عبادات جو ہیں وہ صحیح نہیں ہو رہی، اور پھر وہ اس پہ کام کرتے تھے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور سب سے پہلے عبادت کی مدد مانگتے ہیں کیونکہ تیری مدد کے بغیر ہم عبادت بھی نہیں کر سکتے. پھر ہم نے کیا کہا؟ اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا کا کیا معنی تھا جی؟
ہدایت دے ہمیں صراط المستقیم کی. ہدایت کے اعتبار سے کہ ہدایت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے دو مختلف طریقوں سے. ایک کیا ہوتا ہے کہ پیچھے آواز تو نہیں آ رہی ہوگی نا؟ احسان کہاں گئے؟ ہاں سیل ختم ہے. یہ والا تو ابھی یوز کیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آواز آ گئی انشاءاللہ؟ آئی؟ جی ہدایت کے اعتبار سے میں کہہ رہا تھا کہ ایک ہدایت یہ ہوتی ہے کہ مثال کے طور پہ آپ ایک شخص کو آپ سے پوچھتا ہے کہ بھائی ملیر کی طرف کون سا راستہ جاتا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم بتا دیتے ہیں کہ بھائی ادھر سے سیدھا جانا، پھر لیفٹ ٹرن لینا، پھر رائٹ ٹرن لینا. یہ آپ نے کیا کی؟ اس کو گائیڈ کر دیا، ہدایت دے دی، راستہ دکھا دیا. کیا وہ ملیر تک پہنچ جائے گا؟ لازمی ہے نہیں نا، ضروری نہیں ہے. ایک ہدایت ہے اس کو بتا دینا، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں ہدایت البیان. آپ نے اس کو بیان کر دیا، دلالت کر دی اس کی، آپ نے اس کو راستہ دکھا دیا کہ بھائی یہ راستہ ہے، اس پہ چل لو گے تو انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے، اپنے مقصود تک، اپنی منزل تک پہنچ جاؤ گے. اور دوسری کی ہدایت ہے وہ کہتے ہیں بھائی مجھے ملیر تک پہنچنا ہے، اور آپ کہتے ہیں آ جاؤ بیٹھ جاؤ گاڑی میں، اور آپ اس کو پورا لے کے جو ہے وہ جہاں کہتا ہے آپ وہاں تک پہنچاتے ہیں. اب وہ منزل تک پہنچے گا، اب وہ منزل تک پہنچے گا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہمیں ہدایت ملتی ہے. قرآن ہدایت ہے کس کے لیے؟ تمام انسانوں کے لیے، ہدی للناس. تو پھر سب لوگ جنت میں کیوں نہیں جائیں گے؟ کیونکہ اس کی ہدایت کا ایک پہلو ہے دلالت کرنا، راستہ دکھا دینا، لیکن دوسرا پہلو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہونا، کہ اس ہدایت پہ انسان عمل بھی کر سکے، اس ہدایت پہ انسان چل بھی سکے، اس کو اپنی زندگی میں لازم بھی رکھ سکے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ انکا لتہدی الی صراط مستقیم. آپ کیا کرتے ہیں؟ ہدایت دیتے ہیں لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف. کس طرح آپ ہدایت دیتے ہیں؟ کہ آپ بتاتے ہیں، ان کو واضح کرتے ہیں کیا تمہارا رب تم سے کیا چاہتا ہے، کس طرح تم اس کی عبادت کرو. اور دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ انک لا تہدی من احببت، کہ آپ جس کو چاہیں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. کیا معنی؟ کہ آپ اس کو یہ توفیق نہیں دے سکتے کہ وہ آپ کے رب کی عبادت کرنا بھی شروع کرتے ہیں. کیونکہ اگر یہ آپ کے پاس ہوتی تو سب سے پہلے کون عبادت کر رہا ہوتا؟ آپ کے سب سے قریبی جو ہیں وہ سب سے پہلے عبادت کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جھٹلانے والوں میں سے آپ کی فیملی تھی، جو بھی آپ کے ریلیٹیوز تھے، چاچا ہو گئے وغیرہ، وہ جھٹلانے والوں میں سے تھے. تو ہدایت دو طرح کی. اب ہم اہدنا الصراط المستقیم. اب سوال یہاں پہ اس کانٹیکس کو ذہن میں رکھتے ہوئے میرے سوال کا جواب بتائیے گا کہ الحمدللہ ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں تو ہدایت مل گئی ہے، تو پھر ہم کیوں ہر وقت یہ دعا مانگ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم؟ ایک تو کس چیز کی کہ ویسے تو دونوں ہمیں دلالت بھی اور دے دے کہ تو ہم سے کیا چاہتا ہے، کس سچویشن میں، کس معاملے میں کیا چاہتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں وہ توفیق بھی دے دے کہ ہم اس پہ چلتے رہیں اور قائم بھی رہیں. صرف ایسا نہیں کہ منڈے کو تو نفلی روزہ بھی رکھ لیا، فجر کے لیے بھی اٹھ گیا، تہجد بھی پڑھ لی، باقی ساری نمازیں بھی ہو گئی، اور ٹیوزڈے کو جو ہے وہ پھر دنیاوی معاملات، دین دنیا بیلنس ہو رہی ہے. ایسا نہ ہو. ہاتھ سے پکڑ کے ہمیں جو ہے وہ ہماری منزل تک پھر پہنچانا، پھر ہی جو ہے یعنی اس وقت تک ہمارا ساتھ جو ہے وہ نہ چھوڑنا. تو اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے، ہمیں اس کو واضح بھی کر ہم پہ، اور پھر ہمیں یہ توفیق بھی دے کہ تو جو ہمیں سمجھا رہے ہیں ہم اس پہ انشاءاللہ عمل بھی کر سکیں. یہاں پہ ہم انشاءاللہ رکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا اور سمجھا گیا انشاءاللہ اس پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے. نماز کا ٹائم ہو رہا ہے انشاءاللہ. اگر آپ کو کچھ سوال ہوں تو برائے مہربانی ان کو نوٹ کر لیجیے گا، انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ سیشن میں ان کو ایڈریس کریں گے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.